अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना तफसीर सादी से किस आयत पर आए थे हम लोग, ये रब्बुल आलमीन पर आए थे। ठीक है, इसमें वैसे तो हम लोग मालिकी यौमिद्दीन पर आ गए थे दूसरी तफसीर में, लेकिन यहाँ हम शुरू से लेके चल रहे थे ताकि अल्हम्दुलिल्लाह से लेके ना, ताकि एक फ्लो मेंटेन हो, उस पे चलते चलते यहाँ तक हम पहुंचे थे, रब्बिल आलमीन तक। ठीक है, रब्बिल जे रब्बिल। अच्छा, उसमें फिर हम लोगों ने ये दो चीजें देखी थी ना कि मखलूक के लिए अल्लाह ताला की तरबियत, परवरिश करने की दो किस्में हैं। तरबियत आमा जो तमाम मखलूकात के लिए है, ठीक है ना, और तरबियत खासा। तो इस पर खासा वाले जो पॉइंट था, इस पे डिस्कशन हो रहा था, वो बीच में रह गया था कि तरबियत, मैं इसको रीड कर देती हूँ, फिर उसमें ना रियल लाइफ से जो हम लोग रिलेट करने की बात कर रहे थे ना, कि थोड़ा देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो तरबियत खासा में अल्लाह ताला हमारे साथ मतलब खास करम करते हैं ना। ठीक है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं हम। देखें, तरबियत खासा वो तरबियत है जो उसके औलिया के लिए मखसूस है। बस वो ईमान के जरिए से उनकी तरबियत करता है, उन्हें ईमान की तौफीक से नवाजता और उनकी तकमील करता है। वो उनसे उन तमाम उमूर को दूर करता है जो राह हक पर चलने से उन्हें बाज रखते हैं। ठीक है, ये पहली एग्जांपल डिस्कस करनी है कि वो यानी अल्लाह ताला उनसे उन तमाम उमूर को दूर करता है जो राह हक पर चलने से उन्हें बाज रखते हैं, और उन तमाम रुकावटों को हटाता है जो उनके और अल्लाह ताला के दरमियान हायल होती हैं। तरबियत खासा की हकीकत यह है कि उससे हर भलाई की तौफीक मिलती और हर बुराई से हिफाजत नसीब होती है। शायद यही माना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआओं का सरनेहा है कि उनमें अक्सर रब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अंबिया कराम की फरियादें तमाम की तमाम अल्लाह ताला की रुबूबियत खासा के तहत आती हैं। ठीक है ना, यानी कि अंबिया कराम पर अल्लाह ताला की रहमत खासा होती थी। ठीक है, तो फिर उसी के जेर असर पे वो जो दुआ करते थे, तो तमाम अल्लाह ताला की रुबूबियत खासा के तहत आती थी जो दुआ उनसे वो करते थे ना। बस अल्लाह ताला का इरशाद रब्बिल आलमीन इस बात पर दलालत करता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जिसने तमाम मखलूक को तख्लीक किया है। वो अकेला ही उनकी तदबीर करता है और उससे कमाल बेनियाजी हासिल है, और तमाम आलम हर पहलू और हर एतबार से उसका मोहताज है। चलिए अब बताएं आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि हम सब ने ही मेरे ख्याल से, बहुत कम है हम में से वो कि जिनको जैसे पैदाइशी तौर पर ही बिल्कुल एक दीनी माहौल मिला और शुरू से ही उसी तरह से वो मतलब कि ना आगे उनकी लाइफ बढ़ी दीनी माहौल के इन्फ्लुएंस पे। ज्यादातर हम में से वो है, बल्कि जैसे कि डॉक्टर इसरार कहते हैं कि जो थर्टीज में आ चुके होते हैं, थर्टीज में भी मेरे ख्याल से लेट थर्टीज या क्या वो कहते हैं कि तब जाके तरह इंसान ना सोचना शुरू करता है इस तरह का ना, वरना अपनी लाइफ में मगन है। तो हम में से अक्सर ही मेरे हाथ से, मुझे जितना मैं लोगों से मिली हूँ 35 के आसपास की एज होती है, या उसकी भी बात फिर 40 और 50, 35 से 50 की एज के बीच में मैंने देखा है। जो भी मेरा ऑनलाइन सर्कल है ज्यादातर उसमें लाया कर रहा है कि जिनको चंद साल पहले या चले बहुत साल पहले भी, लेकिन नौजवानी का जो होता है ना, बचपन और नौजवानी, उसमें तो बहुत ही रेयर है कि जिनको जो इस तरफ आ चुके थे। तो आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें कि अल्लाह ताला राह हक पर चलने से जो उन्हें बाज रखी, जो बात हो रही है ना, वो अल्लाह ताला उनसे उन तमाम उमूर को दूर करता है जो राह हक पर चलने से उन्हें बाज रख। तो कौन सी ऐसी चीजें थी हमारी लाइफ में जो हमें राह हक पर चलने से बाज रखती थी उस वक्त ना? क्या आप लोग के जहन में आ रही एग्जाम्पल्स? जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो वो होती है ना कि मेरे बड़े कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, हम लोग क्योंकि जाहिर है हम लोग अपने पेरेंट्स की ही उसमें एक वो चल रहे होते हैं ना कि जैसा वो गाइड करेंगे उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग दीन पर भी उसी बात को अप्लाई कर रहे होते हैं ना कि नहीं यार देखो, जो पेरेंट्स कहते हैं मुझे दुनिया में जब फायदा मिल रहा है उस चीज का, तो फिर दीन का भी वो जो कह रहे होंगे डेफिनेटली मुझे उसका फायदा मिलेगा, है ना। तो फिर हम लोग उनकी हर बात को मान रहे होते हैं, वो हम लोग उसमें नहीं जाते ना कि पता करें। ये वाली जो चीज है ना, एक ये चीज है जो हमें बहुत राह पर चलने से बाज रखती है। क्या ख्याल? अस्सलाम वालेकुम मैं बताऊं ठीक। जी जी, वालेकुम सलाम जी, आप जमीला। जी, एक्चुअली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का टाइम आया तो उनके पास 7 दिनार थे। तो उन्होंने फरमाया था कि आयशा से कि हजरत आयशा के आप इनको सदका कर दो। एक दफा हम्म पूछा, फिर दूसरे दिन पूछा उन्होंने, तो फिर उन्होंने उनको भूल गया था। तो जब तक उन्होंने सदका नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसिस्ट करते रहे। तो आज देखिए हमारे पास कितनी अल्लाह ताला ने हमें फैसिलिटी दी है, हमें यानी कि हर लिहाज से कुछ लोग बहुत माशाल्लाह से मालदार हैं, कुछ कम है, डिफरेंट उनके दर्जात हैं। तो क्या हम सोचते हैं कि हम भी इस चीज को फॉलो करें
या सदका ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने जो पीछे छोड़ के जाएंगे उनके लिए जायदाद बना दें, उनके लिए बड़े बड़े प्लॉट्स ले लें, उनके लिए घर बना ले। फिर वो कभी तो ये होता है हमने वसीयत लिख दी, कभी लिखना भी भूल जाते हैं, तो हमारा जो है ना वो एंड टाइम आ जाता है। तो उसके बाद कितने झगड़े, कितना कुछ होता है इस जायदाद के पीछे जो हम छोड़ के जाते हैं। तो सही कह आ, रही हैं। हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए जो हमारे नबी ने हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ी। बिल्कुल, अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा बंदा और सदका उसके करे। अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, ये सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो हमारे हक के राह हक में चलने के लिए रोकते हैं। और अदल नहीं करते, जो अहद पर आप किसी से भी वादा करते तो वादा की वादा खिलाफी करते, तो ये सारे उमूर है जो राह हक पे चलने से हमको रोकते। और इसके अलावा क्या है, कोई भी चीज हक हम, अब जैसे कि आप किसी का कुछ मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट में आप वहां जाके गवाही दे रहे, झूठी गवाही दे के अपने मफाद की खातिर वो जो सच है, जो हक पे है, उसकी उसका हक छीन लिया जा रहा। तो ये ऐसी चीज है जो आपको राह हक पे चलने से आपको बाज सकते हैं, यानी कि दूर रख दे रहे हैं ना ये चीज। तो इन चीजों से बिल्कुल। हमको दूर होना बेहद जरूरी है। सूदखोरी आम है, जैसे कि आज एक आम सी एक हवा की तौर पे जा रहा है ना भाई, आप कितना कैसा बचेंगे। तो वो भी है ना कि आप हवा के जरिए ये फैलते जाएगा, हम उस पर देख भी नहीं पाएंगे, जैसे कि सारा मसाब अक्सर बोलते। आराम से उसका तो हिस्सा बन जाते हैं। सही कह रही हैं, हाँ अजीब भी हाँ नहीं हाँ, लगता क्योंकि कोई नहीं हमें बुरी लगता, नजरों से नहीं देखता ना। नहीं लगता। तो वो जी, सारे और ऐसे बताइए। चीज है, हाँ, तो ऐसे चीज है जो इंसान को इससे अपने जो हक पे चलना है उससे दूर रखता, और ये रुकावट बने रहता। तो अब जब आप अल्लाह के एक अहकामात पे कोशिश कर रहे हैं, एक बंदा एक कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह इन चीजों से बचा के रखता, और अपनी अतल इम्कान तसल्ली मुझसे करना। दूर रखता। बेशक बेशक जी। और किसी के जहन में कोई बात आ रही? हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक ये चीज और यानी होती है कि इसका आप मतलब यही है ना कि आपके अंदर अल्लाह ताला खुद ब खुद वो जो कहते हैं ना कि नेकी और बुराई में तमीज़ करने की जो अहलियत है वो पैदा कर देता है। आप खुद ब खुद अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और बुराई जो है वो आपको उससे कराहत आती है, क्योंकि ये फितरत सलीमा है ना इंसान की। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब दौर में बहुत सारे सहाबा करम ऐसे थे जिन्होंने मतलब जब वो मुशरिक भी थे, उस मुशरिक होने के बावजूद भी उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। मतलब हराम चीज़ की तरफ गए ही नहीं थे, और ज़िना नहीं किया था कभी, क्योंकि उनको इस चीज़ों से खुद ब खुद उनकी अंदर की जो एक फितरत थी ना, वो उनको उनसे बाज़ रखती थी कि ये काम गलत है, हालाँकि वो हाँ, दौर ही उस चीज़ का था। एक चीज अच्छा। तो तो फितरत होगी ना किरण, जो आप कह रही हो ना कि खुद से उनको दूर। लेकिन जैसे फॉर हजरत उमर की मिसाल ले लें, जो कहा जाता है, उसकी कोई मतलब दलील तो मेरे हाल से नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इसमें ड्रिंकिंग वगैरह में थे ना, तो बेशक उनकी, लेकिन अगर किसी की मतलब फितरत से आवाज नहीं आ रही, वो नहीं उस चीज को, तो कोई ना कोई अल्लाह ताला की निशानी सामने अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत सामने आ जाती है, किसी और हाँ, के जरिए या किसी चीज के जरिए। और अब भी आप उसको नहीं पकड़ो तो बस फिर ये वाला मसला है ना कि शायद अंदर से आवाज ना आ रही हो। ऐसे भी कभी कभी होता होगा ना कि बाहर से कोई हमें पता चल जाए उस बात का। जो नहीं, मतलब फिर एक्सटर्नल हर क्लू कोई दफा। मिल जाता है ना, जी जी, आप लेकिन किसी उसको के भी जरिए हर से भी कैसे आप वो होता है ना। बदल सकते। क्या कह रही हो किरण? तो अपनी बात मुकम्मल करो, फिर बाकी लोगों का भी सुनते हैं क्या कह मैं कह रही हूँ ये तो चले इंटरनल हो गया ना, ये हर एक के साथ मामला अल्लाह ने फितरत सलीमा पैदा किया है। लेकिन एक्सटर्नल अल्लाह ताला निशानियाँ भी देता है ना, तो वो उसको भी वही मतलब अब मतलब क्या कहते हैं उसको कैच वही करेंगे जो वाक़ई मतलब समझने और गौर व फ़िक्र करने की और ऑब्ज़र्व करने की जिनकी ज़्यादा वो होगी। यानी इसमें है ना कि अल्लाह ईमान की तौफ़ीक से नवाज़ता है, तौफ़ीक तो बेशक अल्लाह ही देता है। बाज़ औक़ात तो हमें पता भी चल रहा होता है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं होती, वो क्या कहते यार, हैं इस लेकिन तौफीक को भी जरा ना देखना पड़ेगा, वरना फिर बंदे तो छूट जाते हैं भाई, हमें तौफीक नहीं मिली, दुआ करो हमें भी तौफीक। वो फिर एकदम आराम से वो फ्री हो जाते हैं कि नहीं मिली ना हमें, हम क्या करें, मतलब अल्लाह ताला ने नहीं दी। वो इतना इजीली इस बात को लेते हैं ना कि इस वर्ड को मुझे लगता है बहुत जरूरत है एनालाइज करने की, तौफीक किसको मिलती है, क्या इसके लिए करना पड़ेगा कि तौफीक मिले ना। वरना तो फिर वो वाली बात होगी ना, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई भाई, हमें नहीं मिली तौफीक, हाँ अभी तुम बड़े कोर्सेज ले रही हो तुम्हें मिल गई। ये इतना ईजी हो जाता है लोगों के लिए कहना कि फिर बंदा सोचता है यार ये कैसे इस बात को समझे ना, तौफीक वाला जो वर्ड है। तो कोशिश करते रहना ना, अल्लाह से दुआ मांगते रहना, फिर दुआ मांगने के बाद भी अपने दिल से कोशिश भी तो होना कि मैं ये जो चीज कर रही हूँ या मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच रही हूँ, और मुझे ये जैसा कि अब जिसकी भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो कोशिश करे और उस मुकाम तक पहुंचे। तो मैं भी कोशिश करूँ कि हाँ मैं भी कुछ जानूं, कुछ इल्म हासिल करूं, मैं भी अमल में लाऊं, तो फिर आपको वो रास्ता अल्लाह ताला खुद दिखाएगा ना।
آپ کے پاس ہدایت کا، ہاں ہدایت کا ہی آپ کے دل میں توفیق نہیں ہے تو اللہ ہدایت کہاں سے دے گا؟ آپ کو ہدایت مانگنا پڑے گا. بالکل اچھا وہی. میں یہاں پہ یہ جیسے کہوں کل گی میں ایک ایک منٹ آیت ہما باجی کو ذرا سا پہلے کافی دیر سے کچھ کہہ رہی ہیں. پہلے ہما باجی کہہ رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو انہوں نے جو بات کہی نا کہ چوراہے حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتی ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے. تو میں اس کا بہت ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ آپ کو اپنے وقت کا بہت صحیح استعمال آ جاتا ہے. یعنی وہ وقت جو آپ ادھر ادھر کہیں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو توفیق شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے وقت کی بہت فکر ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. یعنی پہلے آپ لہو لعب میں اور چیزوں میں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے. ایک آپ کو یہ توفیق مل جاتی ہے. اچھا توفیق کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ توفیق جو ہے نا وہ یقیناً جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی آپ کو توفیق مل گئی ہمیں نہیں ملی، تو ان سے ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ توفیق جو ہے نا وہ اللہ، جب آپ کوشش کرتے ہیں، جب آپ ایک قدم کہتے ہیں نا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تب آپ کو توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو سائنس نظر آنے لگتے ہیں، کہیں آپ کو وہی والی بات ہے، کہیں آپ کو کوئی اچھا کلپ مل جائے گا، کہیں آپ کو کوئی اچھا بات بتانے والا مل جائے گا، کہیں آپ کے سامنے کوئی آیت آ جائے گی، کہیں کسی کے گھر جائیں گے تو آپ کو ایسی بات مل جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب آپ کو ہدایت کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہوگی جو اب اللہ کی توفیق سے آ رہی ہوگی. کتنے لیکن لوگوں پھر کو ہم نے دیکھا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انہیں ایک دم سے وہ کیسا چینج ہوتے ہیں. یہ بھی بالکل تو اللہ بالکل تعالیٰ کا ہے نا. بیماری ایسی ہو اور جاتی اس کے علاوہ میں ایک پوائنٹ یہ بولوں گی کہ آپ جب ہدایت یا توفیق کے نظریے سے آپ کو ویسے ہی لوگ ملنا شروع ہو جاتے اطراف اپنا آپ. ہاں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہے باذن اللہ. صحیح کہہ بالکل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور کسی کے ذہن میں اور کون کچھ کہہ رہا تھا؟ مجھے لگ رہا ہے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہماری جو یہ ہے نا رکاوٹیں جو راہ حق پر چلنے سے ہمیں باز رکھتی ہے، وہ سب سے بڑی تو ہماری انا ہوتی ہے. جو ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں بہت اسپیشل ہوں، ٹھیک ہے، میں نے جو کانسیپٹ سمجھے ہیں نا اس سے اچھا دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکا اس بات کو، ٹھیک ہے، میں یا میرے ماں باپ یا میرے دادا دادی میرے نام اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انا جو ہماری ٹوٹتی ہے نا جب ہم سمجھ آنے لگتے تو اللہ تعالیٰ ہماری انا کو توڑ دیتے ہیں کہ دیکھو جھکے رہو، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے سب کچھ صحیح ہے اور میں تمہیں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھو نا. تو یہ جب ٹوٹتی ہے نا پھر ہم لوگ ابھی بھی جیسے رائٹ ناؤ اللہ کا شکر ہے ہمیں چلیے تھوڑا بہت علم مل گیا، ابھی بھی ہم ایک اکڑ میں آ سکتے ہیں، ہے نا، کہ دیکھو ہمیں پتا ہے ان سے زیادہ پتا ہے جو دین سے قریب نہیں ہے، اور جو اس کے اپنا علاوہ لگے ہیں جو غرور ڈرامے دیکھ تکبر، رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ چیز اب ہم غرور جھکتے ہیں نا کہ یار نہیں پتا مجھے، آپ بتائیں، ہاں بھائی آپ سب لوگ ہیں مجھے بتائیں مجھے یہ نہیں پتا. جب یہ جھک جاتا ہے انسان تو نہیں، یہ علم کے غرور بہت سارے تکبر دروازے بھی کھل جب آ جاتا ہے انسان کو، جب تھوڑا بھی آپ پڑھ لیتے لکھ لیتے تو اس میں کیا ہے تھوڑا غرور تکبر آ جاتا، تو اس میں بھی انسان پھر کیا ہے آپ کا جو صحیح راستے پہ جانا ہے وہ بھی ایک رکاوٹ کا باعث بن جاتا. تو یہ جبھی تو چیز پہ کہتے بھی ہیں جی تو میں نے یہ کہتے ہیں کہ بات نیکی السلام کا تکبر علیکم. بہت خطرناک ہوتا ہے، علم کا تکبر بہت خطرناک ہوتا ہے. جی جی. السلام علیکم. میں بھی اب بولوں. جی جی بشال بولیں. یہ تو بہت زیادہ ایک کامن سی بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہدایت ہمیں جب ملے گی تو ہم ہدایت پہ آ جائیں گے. تم کو ہدایت مل گئی ہے تو تم اپنا ہدایت پہ ہو. یہ وقت تو اللہ نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا نا. تو یہ تو ایسے ہی جب ہدایت کا ٹائم ہوگا تو ہم بھی ہدایت حاصل کر لیں گے، ورنہ تو ہدایت ملی نہیں ہے ہمیں، اللہ نے دی نہیں ہے ابھی، تو پھر میں کہاں سے توفیق ہی نہیں ملی ہے، ہدایت نہیں ملی. تو ٹوٹل بلیم کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ، کہ اللہ نے تو ہمیں توفیق دی نہیں ہے. جس کو توفیق دی ہے پا کے ہدایت سیدھے راستے پہ گئے، انہوں نے پکڑ لیا دین کا راستہ، اور وہ چاہیں اب میرا بھی جو ٹائم لکھا ہے اللہ نے اس وقت اللہ دے گا. تو اس لیے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرو، زیادہ لوگوں سے یہ نہیں کرتے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو اگر ہم کوئی جدوجہد کرتے ہیں اس کام کے لیے تو پھر ہم اس کا رزلٹ پاتے ہیں نا. اگر ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے، دنیا میں پڑھائی نہیں کریں گے، اسکول میں پاس نہیں ہو پائیں گے، تو جدوجہد کوشش کرتے ہیں تبھی تو رزلٹ پاتے ہیں. تو دین کے راستے میں ہم کتنے جو ابھی جی کرنٹ افیئرس، اگر آپ کی بات کو کرنٹ افیئرس سے ہم ریلیٹ کریں تو رائٹ نا ابھی ہمارا ہو گیا نا زکات، میرا خیال سے آلموسٹ شروع ہو گیا، یعنی کہ ذی الحج آنے لگا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں نا دیکھو ہمیں بلاوا نہیں آیا تو ہم نہیں گئے حج پہ. جی اتنا ایزی ہو جاتا ہے کہنا جی کہ ہمیں آئے گا تو جی چلے جائیں گے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے بالکل نعوذ باللہ کہ ہمیں تو نہیں بلایا، بالکل ہے نا. بالکل. مطلب ہاں ہم اس کو بلیم گیم کر رہے ہیں نا. تو ہم جب کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنی جدوجہد نہیں کریں گے، ہم اس راستے میں آگے نہیں بڑھیں گے تو
تو ہم رزلٹ کی توفیق اللہ سے کیسے ہدایت کی امید رکھیں، کیسے ہم سمجھیں کہ آگے کو ہمیں یہ سب ملنے والا ہے. تو جب آپ کر لیں ساری چیزیں، پھر دیکھیں کہ اللہ نہیں دیتا توفیق. یعنی جس نے بھی کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کا رزلٹ پایا ہے نا. لیکن جو اپنا نہیں کرتا ہے تو پھر اس پہ دوسرے پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا نا. تو اس لیے ہم سب کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے ہر کام میں، اپنے اخلاق میں، اپنے دین میں ہم سچ بولتے ہیں. ہم صبح شام کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ کیسی تربیت کر رہے ہیں. ایک ایک چیز پہ، ہر چیز پہ نظر رکھے، ہر لمحے اپنے عمل کے اوپر رکھے. پھر اس کے بعد کہے کہ ہاں ہمیں نہیں ملی توفیق، تب ہم دیکھیں گے. ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو ملے، ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ 100 ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اللہ پہ اتنا ٹرسٹ، اتنا یقین ہے کہ بے شک اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہدایت دے گا. جو ہدایت ہم سے مانگے گا، جو اسٹرگل کرے گا، جہد کرے گا، ہمارے راستے میں آگے بڑھے گا، اس کو ضرور ملے گی. جس طرح دنیا میں ہم کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ہم پاس ہوتے ہیں، نہیں محنت کریں گے فیل ہو جائیں گے. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں جب دنیا میں ملتا ہے تو پھر اللہ کیسے نہیں دے گا؟ اللہ تو منصف ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ اچھا دے گا. سمجھ آ رہی بات؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہے نا. اور اس پہ لیکن میں ایک بات ایڈ actually نا کروں گی. سوری، لیکن یہ اب جو آپ لوگ حج پہ کہیں گے کہ جانے کی عمران آپ نے خان جو تو اتنی بات کی نا، محنت کر رہا ہے، وہ تو جیل میں سڑ رہا ہے. یہ یہ بات جو بھی ہے حج نا. کی آپ نے جو حج کی آپ نے بات کی وہ تو مجھ پہ گزری ہے. ایکچولی مجھے ایک سال میں، فرسٹ سال میں مجھے جیسے پلیٹ میں ہاں رکھ کے آتا ہے میرے سامنے حج پہ جانے کے لیے، لیکن میرے اندر کی وہ آواز مجھے ہو ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے جانا ہے. میں نہیں گئی اس ٹائم پہ. تو آپ یقین کیجیے اچھا. مجھے پھر نیکسٹ ایئر میں مجھے سیم کمپنی سے مجھے سیم یعنی سارا کچھ اویلیبل مجھے ملا، لیکن میں چلی گئی. اچھا. پھر میں جب چلی گئی وہاں پہ حج پہ، تب مجھے محسوس ہوا کہ جو میں نے سستی کی تھی میں نے اپنی وجہ سے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح مجھے 2 دفعہ دوبارہ پھر موقع دیا کہ میں جاتی ہوں کہ نہیں جاتی ہوں. صحیح لیکن الحمدللہ صحیح. جب میں چلی گئی میری لائف اس کے بعد چینج ہوئی ہے. تو یہ بالکل. تو میں اچھا. موقع اپنی تو ملتا ہے، موقع تو ملتا ہے، پکڑے ہاں نہ پکڑے ہماری مرضی ہے نا. دیکھا پھر ہم کہہ دیں بلاوا نہیں دیکھ ہے. صحیح ہاں بات. یہی ہاں. ہوتا ہے. یہ مطلب بس وہی ہے. اور ہم لوگوں کو بھی کوشش کرتے رہنا ہے، چاہے اپنے عزیز اقارب ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو نا. تو ہم مایوس نہیں ہو کبھی بھی. لا نہ تقنطوا من مایوس ہو، نہ رحمت کسی سے اللہ، اللہ نفرت کی کرے نا. رحمت. ہاں، کسی سے ہاں نفرت نہیں، غصہ یہ نہیں ہے آنا نا، چاہیے کسی پہ. ہاں. غصہ نہیں آنا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو. ہمیشہ سوچو کہ آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں. اگر کوئی بھی آپ کا عزیز اقارب بھی آپ سے بری طرح بول رہا، آپ کا دوست ہے آپ نہیں اچھے سے بول رہا، آپ نے دعوت دی اور وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا، اپنا دل چھوٹا نہیں کریں. آپ کو اس کا اجر مل گیا. پھر اس کے بعد ہم مزید پھر بہانے سے کوشش کریں، پھر بہانے سے کوشش. ایک دن آئے گا کہ وہی ہدایت پہ آئے گا، پھر آپ کے دل کو خوشی ہوگی. تو یہ چیز ہوتی ہے نا. تو اس لیے کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. یہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی مایوس نہیں ہو، اور ہمیشہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے جو چیز کی ہے اس کا اجر تو ہمارے کھاتے میں آ ہی چکا ہے. یہ بات اور 100% اپنے شیور ہے. اس زمانے کو یاد کریں کہ ہم کیوں نہیں لیتے تھے ہدایت. جب ہمیں لوگ بولتے تھے ہم کہتے تھے نا بھائی اتنا بھی ہاں ایکسٹریم پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح ہے تو اتنا بھی ہاں کوئی وہ اس پہ. یہ والی چیز جو میرے اندر تھی بہت میں وہی بتا رہی ہوں کہ یار کر تو رہی ہوں، بالکل. نماز اور پڑھ رہی ہوں، مذاق، روزہ، اور کیا چاہیے. کتنا مذاق بنتا ہے جب آپ شروع میں ہاں. کوئی چیز کرتے ہیں نا، تو آپ کے ہاں. قریب قریب والے آپ کو اتنا مذاق بنائیں گے کہ شیطان اس میں اتنا آپ کو ڈسہارٹن کرے گا کہ آپ کا دل چاہے گا چھوڑ دو. مطلب اتنا تنگ کر دیں گے لوگ نا، اتنا. تو لیکن وہ اسی وقت آپ کو استقامت پکڑ اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. اسی وقت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور نہ کرے بلکہ مضبوط کر دے. تو جب آپ نے اس وقت مزید ہدایت مانگی تو ہدایت آپ کے پاس ایسے ٹپک کے آرام سے آئے گی کہ مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اللہ کی مدد آئی چلی جا رہی ہے اور کام ہوتا چلا جا رہا ہمارا. صحیح بات ہے. صحیح ہے نا. جی، اور کسی نے بالکل بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. ایک اور پروین، ایک رکاوٹ ہم لوگ یہ بھی ابھی جو آپ نے بات کی ہے اسی سے جی میں ہوں گی کہ ہم لوگ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تب کر لیں گے، کہ یعنی کہ جو جی وقت ہے اس کو ہم اپنے لیے ایک موقع نہیں سمجھتے. دوسرا ہمارے ذہنوں میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. یہ بھی ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں.
ये बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम जी जी। हम और कुछ इसके मतलब जरिए क्या ज्यादा पहुंचा हम है इसमें? उसकी क्या कहते हैं, गुमान की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में बैठे हुए। मैं एक जी। सवाल और पूछना किसी के पास? जी जी, कौन है सिस्टर लुबना, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ हम्म, कि अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं ना, उसमें हम ये बात कर रहे हैं ना कि मतलब आप चाहोगे तो हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको देता है, जरूर देता है। हम्म, लेकिन अभी जिस तरह एक सिस्टर ने ये बात की ना कि मुझे सारा कुछ अल्लाह ताला ने दिया, हज प्लेट में रख के दिया और मैंने नहीं किया, ठीक है। हम्म, तो सवाल ये है कि जब तब नहीं किया तो वो क्या तौफीक नहीं थी, और जब कर लिया तो वो तौफीक थी? क्या मतलब मुझे अपनी जिंदगी में ये चीज नजर नहीं आती बिल्कुल भी कि मैं कहूँ कि अच्छा मैंने कभी बहुत ज्यादा इस चीज की डिजायर की हो कि अल्लाह मैंने मतलब कुछ करना है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी के 20 साल, तो कहें कि शादी से पहले के साल, तो मेरी जिंदगी में कभी कोई सोच भी नहीं थी, कभी भी कोई सोच भी नहीं थी ना। तो अ, अल्लाह ताला कैसे लेकर आया शादी के बाद, कैसे उसने चेंज किया, मैं नहीं समझती कि इसमें मेरा कोई पार्ट था। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है, जब अल्लाह ताला ने आगे सामने कोई चीज रखी, ओपन की, तो आपने एक काम शुरू कर दिया, लेकिन का आगाज कैसे हुआ पता नहीं। मेरे पेरेंट्स का बीच में कुछ था, पता नहीं क्या चीज थी, आई डोंट नो। लेकिन मेरी वो 20 साल की जो जिंदगी थी वो एक जी जी जी, बोले बोले। और यही बात कह रही हूँ ना कि मैं इस बात को फिर जब अल्लाह ताला से भी मैं इस चीज को कह रही होती हूँ कि क्या चीज उस वक्त जो मुझे कभी नहीं इस तरफ कोई चीज आने, किसी चीज ने आने दिया, और किस चीज की वजह से अल्लाह ताला ने इस तरफ ध्यान कर दिया। आई डोंट नो कि वो क्या सचलो ना, से देखिए अगर हम ये कहेंगे ना कि हमने कुछ नहीं किया और हमें तौफीक मिल गई, तो फिर तो ये वाकई में दूसरों के साथ नाइंसाफी हो गई ना, कि जो नहीं आए इस रास्ते पे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्हें क्यों नहीं मिली, हम क्यों थे वो थे कि हमें कुरान की तौफीक मिली। कुछ तो इंसान करता है, मुझे लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम ये करोगे नहीं तो मैं ये करूंगा। ये कई दफा अब आई है ना ये बात। नहीं। अब यहाँ पर यही बात है ना कि इन जो सिस्टर ये कह रही हैं कि मैंने उस वक्त नहीं किया, क्या वजह थी कि नहीं किया? हाँ। एक्चुअली मैं ही बता देती हूँ कि कुछ हम दुआएं भी मांग रहे होते हैं ना, कि जो कबूल भी नहीं हो रही होती, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, या मेरे पास ये नहीं है। तो हो सकता है मुझे वो चीजें नहीं मिली, तो लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज के बदले में ये चीज देनी थी, तो उस टाइम पे नहीं दिए जब मैं मांग रही थी। लेकिन फर्दर जब मैंने वो, यानी उस टाइम में मैं नहीं जा सकी, या कुछ मेरी अपनी तो गफलत थी, या मेरे पास इतना नॉलेज। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम पे चली गई तो मेरी लाइफ को अल्लाह ताला ने चेंज किया, और मुझे आज इतनी सेटिस्फेक्शन है और मैं खुश हूँ अंदर से। एक सुकून है मुझे, जो पहले नहीं था। मुझे ऐसे बेचैनी रहती थी, नहीं, तो ये अभी तो मैं, देखिए वो चीज नहीं है। ये सब तो बात की बात है ना, मतलब मैं इसको हाँ, तो हुआ क्या, मतलब क्या इंजॉय चेंज आप लाई है ना, कुछ इस तरह पूछना चाह रही है ना, कि क्या चीज आपने चेंज की या क्या स्टेप उठाया, हाँ, आप ये मतलब पूछ देखिए ना, रहे अब कहो कि इसको इन जब जनरल देखें, इस रूल को अगर इन जनरल देखें, तो हम अपने आसपास जो लोग हमें लग रहा होता है कि शायद वो हिदायत की तरफ अभी नहीं आए हैं, और हम उनको हिदायत के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, क्या पता कि वो मतलब अल्लाह ताला की किस प्लान के तहत, वो किस तरीके से, किस तरह से जाना। जिस तरह ये 1 साल नहीं गई, क्या अल्लाह ताला का वो प्लान था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इनको उस साल नहीं भेजा और इस साल भेजा? तो अगर मैं किसी के बारे में अच्छा ये सोचूं कि वो अगर अच्छा, नहीं आ सुने रहा तरफ, देखिए एक लुबना, मिनट में लुबना एक मिनट किशोर आंटी, लुबना एक जो मिनट की बात सवाल मुकम्मल कर, हो। किशोर आंटी जस्ट 1 मिनट वो खत्म करने दे, वरना हमें हाँ सवाल ही समझ नहीं आएगा। हाँ ठीक। हाँ। हाँ, मतलब मैं एक बात करके कंप्लीट करना चाह रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब से पढ़ना शुरू किया ना, जब से इस तरफ आए, तो यूं फील हो रहा था अच्छा शायद मैं हिदायत पर हूँ और मैं लोगों को हिदायत की तरफ लेके आने वाली हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। मैं क्या चीज हो सकती हूँ कि मैं किसी को समझूं कि मैं तो आ गई हूँ। एक बंदा मे भी कुछ भी ना कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, पता नहीं वो अल्लाह ताला के किस प्लान के थ्रू कहाँ से उसने किस तरीके से चलते चलते कहाँ पहुंचना है। तो मेरे ठीक है। दिमाग में जब ये बात आती है ना कि मैंने ही हिदायत देनी है, या मैं बुला रहा हूँ कोई नहीं आ रहा, तो मैं हिदायत पर हूँ, शायद वो नहीं। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि एक टाइम पीरियड तक ये चीज चलती थी दिमाग में कि बुला रहे हैं लोगों को, लोग आ नहीं रहे हैं, तो यार उनको हिदायत की तौफीक नहीं हो रही। तो मुझे कैसे पता कि उनको हिदायत की तौफीक नहीं हो रही? मैं क्यों नहीं अंडरस्टैंड करी वो अल्लाह के प्लान के थ्रू चल रहे हैं।
تو دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ مطلب اس میں ہم کیا اپنی ہدایت کو ڈاؤٹ کریں کہ میں ہدایت پر ہوں بھی کہ نہیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میں ہاں، ہدایت پر ہوں لیکن یہ بالکل کہہ رہی اس ہیں؟ پوائنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے. بالکل یہ 100% پوائنٹ ہے کہ مطلب میں نے کیسے یہ گرانٹیڈ سمجھ لیا کہ میں ہدایت پر ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اس کو ہم اسی طرح کر سکتے ہیں نا کہ جیسے ہم کسی کو ہدایت کی طرف دیکھیں، بلانا تو ہے ہم پہ لازمی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ آپشن ہے ہمارے پاس، یہ تو لازمی ہے کہ جو چیز ہمیں صحیح لگ رہی ہے اس کی بیسس پہ ہم اگلے کو بلائیں، لیکن اگلے کی بھی سنیں کہ یار تم کیا کہتے ہو اس بارے میں. ہو سکتا ہے وہ خود ہی ایسا نیا پوائنٹ لے آئے کہ ہمارا دماغ چکرا جائے کہ یار میں تو اپنے آپ کو بڑا ہدایت پہ سمجھ رہی تھی، یہ پوائنٹ میں اتنا بڑا شرک کر رہی تھی مثال کے طور پہ. تو دماغ تو اوپن رکھنا ہے ہدایت، جیسے کسی کو ہدایت کے راستے پہ بلاتے ہوئے بھی کہ ہاں یار ہو سکتا ہے میری بھی کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو، اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلیئر کر دے وہ میرے کانسیپٹ کو. تو یہ بات تو ہر وقت ذہن میں اوپن رکھنی ہے اور لوگوں کو ساتھ ساتھ بلاتے بھی رہنا ہے اس راستے پہ. کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں کامل ہدایت پر ہوں. یہ چیز ذہن میں یہ ایک ذرا سا دروازہ اوپن رہنا چاہیے یہ والا نا، کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آگے سے کوئی بہت بڑا مشرک ہو، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا، وہی کوئی ایسی بات بول دے کہ میں بولوں یار یہ تو میں بھی کر رہی تھی. تو اوپن تو رکھنا چاہیے بالکل، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب مجھے مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں وہ کہتے تو ہیں ڈاکٹر اسرار کی ہدایت میں بھی سٹیجز ہوتے ہیں. اب وہ آگے آگے جو ہے مطلب بڑھاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں نا. تو ہم ابھی بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 10 سال بعد بولیں گے ارے یار 10 سال پہلے یہ کیا کر رہے تھے ہم. تو وہ ہے والی بات کہ بالکل ذرا سا یہی بات کرتا ہے. رہنا ضروری ہے. میں اپنے آپ کو مطلب اس چیز سے کہوں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے سے اس چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک عرصہ ہو گیا ہے، مطلب 20 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر سے شروع ہوئے اور آج 50-52 سال کے ہو رہے ہیں اور ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں. لیکن صحیح ہے. مطلب آج سے 2-3 سال پہلے اس طرح فیل ہونے لگ پڑتا کہ میں کن کانسیپٹس پہ چل رہی تھی اور میں انہی کانسیپٹس پہ لوگوں کو بلا رہی تھی اور اس طریقے سے بلا رہی تھی. یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا کہ مجھے 100% اس چیز کی ساتھ رکھنی ہے کہ میں ہی غلط کر رہی ہوں. مجھے دوسرے کی طرف سے کوئی بات سننے کا وہ رکھنا تو چاہیے نا کہ اچھا اتنا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے کہ یہی چیز ہمیں میرا خیال ہے خراب کرتی ہے اور یہ سب سے بڑی حق کے چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے کہ میں سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ میں جس پوائنٹ پہ کھڑی ہوں وہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا بات کر رہا ہے شاید وہ پوائنٹ جو وہ ہے چیز وہ کبھی غلط کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا. یہ والی جو ایک چیز ہو جاتی ہے نا کہ ہاں یار شاید کہیں پہ کچھ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے حق کے راستے کی وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز پر لے آتی ہوں کہ جو بات مجھ تک پہنچ گئی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوگی. ہاں بس اس میں مجھے ایک چیز آپ کی باتوں میں وہ لگ رہی ہے کہ مطلب بہت زیادہ اگر ہم ڈاؤٹ کی کیفیت میں رہے نا تو ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا دعوت دینے کا کہ یہ تو مجھے پتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہے نا بات بھی اپنی جگہ بالکل 100% صحیح ہے جس کو مطلب ابھی 2-3 سالوں سے غور کر رہی ہوں کہ استقامت کیا چیز ہوتی ہے. پھر مجھے کس چیز پر استقامت رکھنا ہے. اگر میں اپنے نظریات میں ہی ڈاؤٹ فل ہوں تو میں استقامت کس پہ رکھوں گی. لیکن دوسری طرف میں اگر اس چیز پر آ جاؤں گی کہ میرے ہی ٹھیک ہے تو میں کبھی بھی دوسری سائڈ کو دیکھ ہی نہیں پاؤں گی. تو وہ بیلنس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح چلو یہ لائف میں ہر چیز میں آتا ہے کہ ہمیں ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ بیچ میں رہنا ہی. میں آنا روی بڑا وہ ہے کہ یار کہ بیچ میں رہنا مطلب وہ والی بات کو بھی ہم شک میں نہ رہیں جو پکی والی بات ہے اور اس میں بھی اوپن رہے کہ یار شاید اس بات کو مجھے کوئی اور اچھی طریقے سے سمجھا دے. اس میں شاید میں ابھی بھی کچھ تھوڑے بہت غلطی پر ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتا پھر بندا کیا بات بولے کہ وہ بات صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں اس بہت میں سارے ہٹ درمی جی اس میں ہاں ہٹ درمی یا ناپسندی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں اللہ کی توفیق جب آپ اللہ کے طرف رجوع کرتے تو اللہ آپ کو یہ سارے چیزوں سے روکتے چلے جاتا، راہ حق کا راستہ دکھاتے چلے جاتا. آپ جیسا کہ فرض کریے کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ایسا ایمان کا درجہ بھی کبھی کم ہوتا زیادہ ہوتے رہتا نا بھائی، ایک ساتھ ایک لیول کا نہیں رہتا ہر انسان کا، کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے. تو آپ جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ایک مطلب تھوڑی کاہلی سستی کبھی کبھی آ بھی جاتی انسان کو، تو اس میں پھر فوراً آپ کو یا ایسا چیز بتا دیتے اللہ آپ کے سامنے، آپ کے دوست احباب سے بتاتے، آپ کے گھر والوں سے بتاتے، بہرحال کسی ایسی چیز سے بتاتے جو انسان ایک دم دیکھ کے وہ اس کو اپنے آپ میں یہ ہوتا کہ ہاں میں اس سے دور ہو رہی، میں اس سے پرے کیوں ہو رہی. پھر فوراً آپ توبہ اللہ کر کے اللہ سے مدد مانگ کے دعا کر کے پھر آپ کیا ہے آپ پڑھنا شروع ہو جاتے. تو پھر راستہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا کھولتے ہی چلے جاتا. تو لے کوئی دے چیز کے نہ بھی ہے سسٹر فہمیدہ، کوئی چیز نہ بھی ہے تو خیال آ جاتا ہے بس اچانک بندہ ہاں کہتا ہے یہ کیا ہوا. جی. تو صحیح تو کہہ اس رہی طرح ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہی چلے جاتے، بولنے کا مطلب کہ اللہ کے قریب ہوتے ہی چلے. سوری اور اس کے لیے تو دعا بار بار کرنا ہے، ہم کو بار بار دعا مانگنا ہے کہ وہ اہدنا نا الصراط اور ہم نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ایسا راستہ جو سیدھا ہے
جو جنت کی طرف لے کے جاتا، جو اللہ کے قرب الہی کی طرف لے کے جاتا. تو اور اس میں نیت خالص رہنا، اس میں نیت اللہ کے لیے رہنا، نہ کہ ریاکاری رہنا، نہ اس میں کبر رہنا، نہ غرور. کیونکہ شیطان دو چیز سے ہی نیچے آیا، ایک تو غرور تکبر کے لیے، دوسرا ریاکاری. دو چیز بھی اعمال آپ کے ضائع کر دیتا. انسان کے اعمال ضائع ہونے کی یہ دو ہی وجوہات ہے بڑے. السلام علیکم. فرین، کون سی والی آیت آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں؟ سوری میں نے دیر سے ابھی join ہم کیا. ادھر ہی کل نہیں تھا تربیت خاصہ تربیت عامہ پہ، تو ہم لوگ بات یہ کریں آیت مناجی کہ دیکھیے جو ہمیں کون سی ایسی چیزیں جو راہ حق پہ چلنے سے باز رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق دیتے ہیں، تو کون سی بھلائی ہیں جن کی توفیق ملتی ہے ہمیں جب رحمت خاصہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی آتی ہے؟ تو نہیں اس میں پریکٹیکلی وہ لائف تو سے ایگزامپلز نکال رہے ہیں. یہ کر ٹھیک رہے ہیں ہے. فرین، آیت کون سی والی ڈسکس کر رہے ہیں یہ آیت رب بتائیں. العالمین، رب العالمین، اچھا، رب اب رب مجھے ورڈ یہ ہے، رب ورڈ بتانا سے کہ انالائز ہم کر رہے ہیں. رب العالمین کو نا، ابھی ہم رب العالمین، جب رب العالمین ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ہم وہاں تک کیوں جا رہے ہیں جب اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے؟ جب اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ڈسکس کریں گے تو یہ سارا ڈسکشن تو اس وقت بھی آئے گا نا. تو ابھی اس ہم وقت رب یہ آئے گا، لیکن العالمین یہاں پہ بھی وہ ریلیٹ ہو رہی ہے نا بات، تو کیوں نہیں؟ ہم تو کسی بھی آیت سے یہاں رب ریفرنس لے سکتے ہیں نا. رب کے اکارڈنگ ہم کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے. تو رب آیت تو کی کوئی بھی ہم لے طرف سکتے ہیں نا سمجھنے کے لیے ایک بات کو، ٹھیک ہے نا، رب بے کا شک وہ آیت مطلب آگے یہ آ رہی ہے. ساری دیکھیں، رب کا میننگ یہ نا کہ رب جو پیچھے سے ساری پلاننگز کر کے لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جانا ہے. صحیح صحیح. اچھا، چھوٹے سے اور یہ جو ہے کسی نا اچھا، انہوں نے رب کے جیسے لیے جو ہم نے جو تینوں چیزیں ڈسکس پہلے کی تھیں، جو مین رب کی میننگ ہے، ان تینوں میننگز کو رکھ کے اگر یہاں سامنے ڈسکس کیا جائے کہ جو پالنے والا ہے اور خبر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا اور ایک حفاظت کرنے والا تھا، ہے نا، یہ تینوں چیزیں تھیں نا ہماری. تو کافی ساری. محافظت کرنے والا، اگر ان مین تین بنیادی میننگز کو سامنے رکھ کر اور یہ سارا ڈسکشن میں لے کر کے آیا جائے کہ تو ہم رب کو صحیح سے ڈیفائن کر پائیں گے. یعنی چیزیں کہ رب ہمارا پال رہا ہے اور رب ہمارا خبرگیری نگہبانی کرنے والا ہے اور رب ہماری محافظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں میں اب ہم تربیت عامہ اور تربیت خاصہ ان کو لے کر کے آئے آپ، پھر ہم رب کو صحیح سے ڈیفائن کر پائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح ان کی ورڈز کو ذہن میں رکھے نا یہ بات سمجھتے ہوئے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں، اس میں جیسے اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی، یہ جو ہے نا یہ مجھے بار بار مجھے لگ رہا ہے اللہ اس پہ اور بہت کچھ جس کا. اچھا کوئی پلیز پریشان نہیں ہو کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ نہیں کریں گے نا تو وہ پھر صرف وہ علم کی حد تک رہ جاتا ہے، عمل میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا لانا. دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا راہ حق پر چلنے سے، اب جیسے فار ایگزامپل اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو ہمارے راستے میں آ جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ حدیث ہے یا کیا ہے مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ اگر تم میرے راستے پہ نہیں چلو گے تو میں تمہیں تھکا دوں گا والی جو ہے نا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا چیزیں نا. یہ جیسے بات سے قدسی ہے. اللہ ہے تعالیٰ نا، فرماتے ہیں اللہ بنی تعالیٰ آدم، فرماتے ہیں کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے، نہیں ایک منٹ رک جائیں، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے، یہ تو آخر میں آئے گا نا. پہلے یہ تھا کہ اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے میں تجھے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے نا. تو اب دیکھیں نا کتنے سارے لوگ ہیں وہ یہ کتاب وہ کتاب یہ یوٹیوب پہ سن لے وہ کر لے، قرآن کے علاوہ سب کچھ پہ چلے جاتے ہیں کہ مطلب واقعی میں ایفرٹ بھی لگاتے ہیں کہ یار ہمیں ہدایت مل جائے، لیکن قرآن جو مین سورس آف ہدایت ہے اس سے دور. تو وہ بھی تو تھک رہے ہیں نا، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اور پھر ان کو آپ نوٹ کریں اکثر ان میں سے کنفیوز رہتے ہیں کہ یار اتنا علم ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں کس کو فالو کروں، کون سی بات حق ہے کون میں مجھے بالکل نہیں، اتنا وہ رونے جیسے ہو جاتے ہیں. تو وہی بات ہے نا، وہ تھک تو رہے ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، نیت بھی صحیح ہے، لیکن جب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہدایت لو اس سے دور ہیں اور بس باقی سب لوگوں سے سن رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ فونوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ مطلب ہاں جو لبنہ ایک بات کہہ رہی ہے، لبنہ فرین جی 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 بولے فرین جو جی جی لبنہ کشان ایک بات کہہ رہی ہیں، جو لبنہ ایک بات کہہ رہی ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جیسے ان کا حج کا بات تھا نا، عروب کی تھی کس کی بات تھی کہ حج پہ جانے کا چانس ملا تھا پہلے تو ہم نے نہیں کیا، پھر اگلے سال ملا تو ہم نے کر لیا، اس کے بعد ہماری لائف چینج ہو گئی بالکل. تو اس سال ہم نہیں کیا، لیکن اس وقت ظاہر ہے یہ ہدایت اس ٹائم پہ
لکھی تھی اللہ کی طرف سے، تو اگلے سال وہ گئیں اور ان کی لائف چینج ہو گئی. تو وہ ان کا لبنے کا مطلب یہ ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ آیا کہ کیوں نہیں، مطلب اس ٹائم پہ کیوں نہیں آیا، یا دوسرے ٹائم پہ کیوں ہوا، یا وجہ کیا ہے، یا اپنی لائف کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس وقت کیوں چینج ہوئے، اس وقت کیوں نہیں ہوئے، یا بچپن سے ہمارے ماں باپ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تب بھی ہم کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم کیوں سیکھ رہے ہیں بڑے ہو کے، مطلب ابھی آ رہی ہے. یا بچہ کوئی ہے کسی کے گھر میں بچپن ہی سے 5 وقت کا نمازی اور بہت اچھا دین پہ چلا آ رہا ہے، اور بعض کے اندر بڑے ہو گیا، جوان ہو گیا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کیا بات ہے، وہ یہ پریشان ہے نا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت ہدایت ہوئی تو اس وقت ہوئی، کسی کو یہ ہوئی ہو. یہ لبنہ آپ کا یہی سوال ہے؟ بالکل بالکل یہی سوال ہے. اور اس کو دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں نا، تو اس کو اس چیز سے بھی دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہماری زندگی میں ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ کوئی برائی ہمیں اچھائی کی طرف لے آئی. ہاں 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 ہوتا ہے نا، ہوتا تو ہے پھر نا، ہم سمجھ رہے ہوتا ہوتے ہے ہیں نا، کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، اسی کو کہتے ہیں نا، بلیسنگ ان ڈسگائز. تو میں یہی بات ہوتا ہے نا. ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بھی، مطلب دیکھیں، میں تو جو بات کر رہی ہوں نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم دوسرے کو دیکھ کے بات کریں کہ دوسرا کیا کرتا ہے. میں تو اپنے سے شروع کروں گی، اپنے آپ کو کہوں گی کہ میں جب یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید قرآن پڑھ کے میں ہدایت کے راستے پہ جا رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ کسی انسان کو وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اس کو شر کے راستے سے ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے. بعض اوقات ایسا، ہاں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، برائی ہوتی ہے اور وہ حق پہ آ جاتا ہے. صحیح صحیح. تو یہی بات پریشان کر رہی ہے نا. جی، یہ اصل بات یہی ہے نا. ٹھیک ہے، سب کچھ پیچھے سے اگر بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں نا، اگر آپ سوچیں تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس توفیق میں وہ جو کہتے ہیں نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ 1% تو کچھ ہوگا نا میرا، وہ آپ جب مطلب بیٹا دیکھیے، آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ آخر، مطلب ہر وقت شیطان تو دل میں یہی وسوسے ڈالتا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ آخر کیا ہے کہ جب تم مطلب سب کچھ کرو اور فلاں وقت فلاں کو ہدایت، فلاں وقت فلاں کو ہدایت، ہر ایک کا الگ الگ، یہ کیوں سینیریو ایسا کیوں ہے؟ یہی پریشانی ہے نا. جی آنٹی، آپ جواب دیں اس بات کا، آپ کے ذہن میں کیا ہاں، جواب یہ ہے کہ بیٹا جب ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، یوم آخر پہ یقین کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کی تقدیر لکھ دی ہے. تقدیر اللہ نے بنائی ہے، جو لکھی ہے، جو کہ ایک کیا کہتے ہیں، جو ابدی، جو چینج نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر ہوتی ہے جو ایوری ڈے چینج ہوتی ہے نا. وہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آج یہ کریں گے تو وہ ہوگا، وہ کریں گے تو وہ ہوگا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ کیا. اور ایک تقدیر بالکل لکھ دی گئی ہے کہ یہ فلاں وقت فلاں ہی ہوگا. تو ہم اسی چیز کو اپنے تمام صحابی پہ اور سب پہ دیکھیں. کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیوں پہلے ہو گئی، حضرت عمر فاروق کو کیوں بعد میں ہوئی، حالانکہ وہ دونوں اللہ کے محبوب بندے ہیں اور دونوں ہی. تو ہم یہ جو کیوں والا سوال کرتے ہیں نا، یہ صرف ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ایک وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اس کو قابو کرنا ہے. شیطان کچھ بھی کہے، لا حول پڑھے اور کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا کریں کہ ایسے خیالات ہمارے دلوں میں نہ آئے، کیونکہ یہ خیالات سے ہم اپنے کو آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہماری ایک قدر لکھ دی ہے، اس تقدیر کے اندر جو وقت جب لکھا ہے، ہمیں اس پہ سیٹسفائیڈ ہونا ہے اور خوش ہونا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، چلو مجھے ابھی مل گئی توفیق، کم سے کم ہم تو جہنم سے بچ گئے. اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آگے دوسروں کو بچانے. یہاں پر میرا کوسچن یہی ہے کہ میں نے کس طرح سمجھ لیا کہ میں جہنم سے بچ گیا اور دوسرا جہنم میں جا رہا ہے. میرا کوسچن صرف یہ ہے. دیکھیں، جب آپ نیک اعمال کریں گے نا، تو اندر سے آپ کے اندر اللہ کی طرف سے ایک پاکیزگی بیان ہوگی، اور آپ کے دل کو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو نا سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. جب اطمینان آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ لا رہا ہے، اس لیے اطمینان. اور جو بے چین رہتا ہے دل نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دلوں کے اطمینان کا اللہ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، میرے دل کسی دوسرے کو نہیں پتا کہ وہ اطمینان میں ہے یا پریشانی میں یا بے چینی میں ہے. ٹھیک ہے، اسے پتہ بھی نہیں کروانا ہے مجھے. ہاں فرین،
یہ جو سارا ڈسکشن ہو رہا ہے نا یہ سیکنڈ پیرا سے ریلیٹڈ ہے. آپ اس کو اسکرول کیجئے نیچے لے کے آئیے سیکنڈ پیرا کو, کیونکہ آپ لوگ جو تربیت خاصہ ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا تربیت کے معنی جو اوپر دیے انہوں نے وہ پرورش کے ہیں. اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں نا. تو پرورش جو ہے وہ دو طریقے کی ہے. ایک عام پرورش ہے جو تمام مخلوق کی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا, سب کو رزق دیا. عام, یہ عام ہر مخلوق پر اللہ کا یہ وہ ہے معاملہ اس کے ساتھ کہ وہ ان کو پیدا کرتا ہے, انہیں رزق دیتا ہے, ان کے جو بھی یہ تو ڈسکشن ہو چکا جو جی, کافی ڈیٹیل میں ہو گیا اچھا ڈسکشن اس پہ. جی پھر جی وہ ہو مسالے کی چکا. طرف ان یہاں کی پر مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو سوری جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, میں پھر بیچ میں بول پڑتی ہوں. نہیں صحیح بولے. سوری جی لبنہ جی آپ تھوڑا سا وہ کر رہی تھی ایکسپلین, پلیز آپ پورا کیجیے. وہ ایکچولی چلے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ پتا ہونا چاہیے ہمیں. ہاں وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو وہ کر رہی ہے نا. صحیح. جی 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 ہاں. مطلب یہاں پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا, تربیت عامہ سے مراد یہ ہے میرے خیال کے مطابق, وہ جو بات کہہ رہی ہے نا وہ ساری مخلوق ہے, ٹھیک ہے. اور تربیت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی, اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی. میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ میری تربیت خاص ہو رہی ہے اور کسی اور کی نہیں خاص ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے پوائنٹ پر جس طریقے سے اللہ نے لے کر چلنا ہے اس کو, وہ انشاءاللہ اس راستے پر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز میرے اندر دوسروں کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے. میں دوسرے انسان کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہدایت کے بغیر ہیں, اور میرے جو کمالات ہیں وہ سارے ہدایت یافتہ والے کمالات ہیں. تو میں دوسرے کو اس اینگل سے دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں. یہ چیز ہمیں آپس میں پھر ہماری بانڈنگ بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ادروائز ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں. کٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ میرا سرکل یہ ہو گیا, اس کا سرکل وہ ہو گیا, اور وہ سرکل الگ الگ ہو کے اس سرکل کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہمارا سرکل جڑ کے رہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی منہ سے اس چیز کو کہہ دے کہ میں اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا. اگر کوئی انسان اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہا تو کچھ چیزیں تو واضح ہے نا سسٹر لبنہ, کچھ چیزیں تو دکھتی بھی ہے نا, ان کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہے بیٹھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا اور میں کہوں کہ شاید وہ صحیح ہو, ایسے تو نہیں ہو دیکھیں سکتا. میں نماز پڑھ بھی رہی ہوں نا تو پتہ نہیں میرے دل کی کیفیت کیا ہے, اور وہ نماز نہیں پڑھ کے بھی اللہ سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے. لیکن وہ غلط تو کر رہا ہے, اس بات کو ہم لوگ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ مے بی یار چلو خیر ہے, ٹھیک ہے, شاید واقعی اللہ معاف کر دیں. ضرور کہیں گے کہ نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے, ہم ضرور کہیں گے کہ وہ نماز پڑھنے کا عمل نہیں کر رہا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نماز پڑھنے سے کنیکشن اللہ سے اچھا بن گیا, وہ بغیر نماز پڑھے کنیکشن اللہ سے نہیں بنا سکتا. اللہ نے کنیکشن کے لیے پوری کائنات اوپن چھوڑی ہے, اور جب وہ سارا ایمان اس کے اندر انسان کے اندر عادت ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر ایمان نماز پڑھنے کے بعد آئے, ہو سکتا ہے کسی کے اندر کائنات کو دیکھنے کے بعد ایمان آئے, اور وہ آخری زندگی میں جا کر ایک سجدہ کر لے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ہاں جج نہیں کرنا ہے کسی کو, وہ شاید جنت الفردوس میں بیٹھا اور ہم نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہوں. فرین اپنے عمل کو تو کم سمجھنا ہے, لیکن دوسرے کے عمل کو کبھی کم نہیں سمجھنا. بیسکلی مسئلہ یہ, ہم اپنے عمل کو تو بہت اچھا سمجھ ہوتے ہیں, لیکن دوسرے کو بھی اسی طرح سے ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کوئی جو کر نماز رہے نہیں ہیں پڑھ رہا یا کوئی کر نہیں رہا. جی اچھا اسی طرح نا ایک میں اس دن کل ہی سن رہی تھی ایک اسکالر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک منٹ کرن رکنا, کرن ایک منٹ. کشور جی آپ کی نا آواز کچھ عجیب سی آ رہی ہے, آپ مائک چیک کر لیں اور میوٹ کر لیں جب تک. ہاں کرن آپ بتاؤ. جی میں سن رہی تھی کہ ایک اسکالر یہ ججمنٹل, اصل میں میرے اتنی دیر سے جو سسٹر لبنہ ڈسکشن کر رہی ہیں میرے ذہن میں ایک ہی بات یہ ہے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ نے وہی بات کی نا, تو اس پہ میں بتا رہی تھی کہ کل میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی دوسرے اسکالر کے بارے میں بات کر رہے تھے ججمنٹل ہونے کے لحاظ سے. تو کہہ رہے کہ وہ اسکالر کہہ رہے تھے کہ میں کہیں پہ اپنی مطلب باہر نا مجھے کوئی ٹاپک ملا تھا, تو اس پہ ظاہر ہے میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا اسپیچ, تو میں ظاہر ہے قرآن سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا. تو وہاں پر میں نے ایک سامنے ایک لیڈی کو دیکھا, تو وہ شارٹ اسکرٹس میں تھی. تو کہتے کہ میں نے نا اب مجھے نا بہت مطلب تھرو آؤٹ جتنی دیر میں کرتا رہا مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں قرآن, پتہ ہے یہاں پہ قرآن کی بات چل رہی ہے, کم از کم لباسی کا خیال کر لیتی. تو یعنی اس چیز دل میں نا بہت برا وہ کر رہا تھا کہ کس قسم کے لباس میں یہاں پہ آ گئی, کوئی تو مطلب ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنی مطلب ختم کیا وہ, تو اس آخر میں نا وہ آئی ہیں اٹھ کے میرے پاس اور کہا مجھے نا کلمہ پڑھا دے.
تو کہتا ہے میں ایک دم سے نا شوق کے اس میں کہ یہ تو کہتے کہ میں یعنی کہ میں اتنی دیر سے یہ سمجھ رہا تھا، اتنے ججمنٹل ہوا تھا کہ اس بندی کے پاس یعنی کہ اتنا خیال نہیں، اتنا احساس نہیں، مجھے کیا پتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا پلاننگ رکھی ہے اور کتنے عرصے اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سن رہی ہوں اور آج میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں کلمہ، تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو بات یہ کہ مجھے پتا چلا کہ کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا، ہم بعض اوقات کسی کی ہم ذرا سی کسی سے ذرا سی نیکی میں آگے چلی جائیں نا تو ہم یہ سوچنا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہیں۔ یہ جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو وہی بات آ گئی نا شیطان والی بات ہے، قال انا خیر منہ کہ حضرت آدم کے بارے میں اس نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ابلیس بھی تو کتنا مطلب اس وقت اپنے دور کا ایسا بندہ تھا جس کے بارے میں کہ شاید ہی اللہ تعالیٰ کبھی پیشی معاف کرے، میں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آسمان کا کوئی ایسی حصہ نہیں تھا جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو، یعنی اس قدر وہ اپنی عبادت میں تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے اندر کبر بڑھ رہا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ تو وہ کبر ایک منٹ میں نہیں آ جاتا، وہ پیچھے اس کی روٹ ہوتی ہے، پیچھے آخر ایک میں وہ ایک پورا ایک وہ کہتے ہیں نا پاورفل ایک بڑا سا درخت بن جاتا ہے، اندر آپ کے اندر کہیں نہ کہیں بیچ پنپ رہا ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 آخر میں آپ کے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے، غارت کر دیتا ہے، جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہماری ڈیلی لائف میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن کی کلاس میں ہوں یا فلاں چیز میں ہوں، مجھے فلاں چیز کا علم آگے یہ اس کو تو کہیں نہ کہیں شیطان اس بات پہ آ رہا ہوتا ہے نا، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے راستے میں ہی آتا ہے نا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا کہ بھئی تم اس سے بہتر ہو۔ تو یہی کام ہے جو شیطان نے کیا تھا کہ تو اس کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو تو ہو سکتا ہے اس کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے وہ بہتر ہو سکتا ہے واقعی اللہ اس کو کسی اور راستے سے لے آئے جس راستے سے آپ کو نہیں لے کے آیا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور بات کلک کر جائے۔ تو وہی بات ہے ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، قرآن والوں کے لیے یہ جو بات ہی ہم لوگ امر بالمعروف کا جو ہمیں حکم ہے نا ہمیں کرنا ہے، وہ یہ سمجھ کے نہیں کرنا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر بھی ہمیں کرنا ہے وہ والا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی کوئی بندہ دیکھے نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے سسٹر لبنہ، کوئی بندہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ مزار پہ جا رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، اور میں بولوں کہ یار شاید یہ ہدایت پر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے، یہ اس وقت ہمیں سمجھ جانا ہے کہ یہ والا جو اس کا عمل ہے نا یہ ہدایت پر ہونے والا عمل نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ یہ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا اینڈ بھی ہم سوچ لیں گے۔ چاہیے نا کہ وہ کس پروسیس سے گزر رہا ہوگا، وہ اس کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو نماز پڑھا لی نا تو اس کا مطلب ہے بہت تیر مار لیا میں نے، ٹھیک ہے، مطلب میں اس کو لیکن پھر بھی پڑھانی ہم نہیں ہے نا، ہم نے کوشش تو ہم نہیں کرنی ہے نا، ہم چھوڑ تو نہیں سکتے۔ نہیں، نماز برائیوں سے بچاتی بھی نا لبنہ، نماز برائیوں سے بچاتی، اچھائی کی طرف لے کر جاتی نا۔ چلے ایک منٹ سے چلو آپ اپنا پوائنٹ بتائیں، پہلے آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک منٹ تھوڑی سی اس چیز کو کوشش کرتی ہوں میں کہ مطلب میں بھی مطلب وہی بات ہے کہ ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے اور میں بھی غلط ہو سکتی ہوں، کہ جو امر بالمعروف کا آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایک ڈفرنٹ ہے، جب آپ آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس چیز کو ہمارے پاس ضرور کلیئر کرے گا کہ امر بالمعروف کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے وہ کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ میرا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ میں دوسرے انسان کے ساتھ جڑ کے رہوں، اور جڑنے کے نتیجے میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں گی کہ اس کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا چیز ہے جو اس کو نماز کی طرف آنے نہیں دے رہی، بجائے اس کے کہ میرا فوکس اس چیز پر ہو کہ بس کسی طرح سے یہ نماز پر آ جائے۔ مطلب یہ فوری عمل ہے کہ میں کہہ دوں کہ فوراً کوئی کسی کی نماز کی طرف آ جائے، اور ایک چیز ہے کہ میں اس کے اندر کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے، وہ کس مطلب مسائل کا چاہیے اس بندے کی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس کے ساتھ جو حالات چل رہے تو اس کو جان کے اس کے سلوشن کو حل کرنا، بالکل اس بندے کو جاننا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا، اس کو اس کی سن کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے بعد جا کر پھر میں کسی بات کے کرنے کے قابل ہوتی ہوں۔ مطلب ہمارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم اپنا پہنچا لیں، ہم دوسرے کی نہیں سنیں کہ دوسرا کدھر سٹینڈ کرتا ہے۔ ہم امر بالمعروف کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا، ہم نے پہنچا دیا، یہ امر بالمعروف ہو گیا، لیکن میرے خیال کے مطابق عمل بالمعروف دوسرے بندے کی سپیس پر آ کر، اس کی جگہ پر آ کر، اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کوئی بات، اچھا مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں بھی شاید یہ چیز صحیح ہے، ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا میں نے اپنی زندگی میں سے چینجز دیکھی ہیں یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے بھی، لیکن میں جب اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی اس کے اندر چل کیا رہا ہے، وہ جنگ کون سی لڑ رہا ہے، پھر ہمیں راستہ بھی سمجھ آ جائے اس کو کس راستے سے ہدایت ملتا ہے، ہر ایک کا ویک پوائنٹ الگ ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھنا، ہاں صحیح کہہ رہی، صحیح، یہ بات تو ہے۔ اور بتائیں سے جڑنا، آپ کو اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھنا ہے کہ آپ دوسرے سے جڑے رہے، اس کو گناہگار سمجھ کے اس کو چھوڑ نہیں دی بیسکلی۔ یہ جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا مالک یوم الدین،
میرے خیال کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کریٹ کیا تھا، اس سسٹم کے اکارڈنگ چلو کائنات پوری بتا رہی ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے. وہ سسٹم محبت کا سسٹم ہے. بادل سے ملتا ہے تو بارش برستی ہے، سورج زمین پر آتا ہے تو پانی کو لے کے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو تمہیں زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اس کے اختلاف کے باوجود جڑ کے رہنا ہے. تو جا کر آپ رزلٹ دیکھو گے کہ اللہ جس طریقے سے اس کائنات کو خوبصورتی سے چلا رہا ہے، اس کی وہ خوبصورتی پھر تمہیں اپنی دنیا میں نظر آئے گی. یعنی کہ ایک جماعت بن کر رہنا، ایک گروپ بن کر رہنا، اس میں تفرقہ نہیں پڑنا. میری جماعت صحیح ہے، دوسرے کی جماعت غلط ہے. ہاں رائٹ. یہ اختلاف سے کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور مقصد نہیں حاصل ہوتا. بالکل یہ والی آیتیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گا آگے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یوں الگ ہو جانا اور کٹ جانا کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے، دیکھیں بک کو بھی ہمیں اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ رائٹر لکھ رہا ہے، اس رائٹر نے اپنا جو سارا پروسیس اپنے دماغ کا گزارا ہے نا، وہ اس کے تھرو آ کر چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. تو وہ اپنے اکارڈنگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے. جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے اور وہ چلتے چلتے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں تو ذرہ ہوں، میں تو بالکل بھی کچھ نہیں تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہاں تک لے کے آیا. تو پھر وہ اس کو اس جملے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق تھی. جس طرح انسان جب جنت میں پہنچ جائے گا نا، تب بھی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کی کچھ نہ کچھ حصہ تھا. انسان کی ایمان کی پیک کیا ہے کہ وہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے. تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا پروسیس ہے جس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کر کے کہا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ لے کر آیا ہے. اب اس کو میں اس طریقے سے ان جنرل دوسروں کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دوں کہ اچھا اس کو توفیق ملی کہ نہیں ملی، مجھے مل گئی ہے، اور اس طریقے سے اس کو کیسے ملی، مجھے کیوں نہیں ملی. یہ ساری چیزیں اس طریقے سے میرا خیال ہے میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہیں. کہ ہمیں بک کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ رائٹر کا پروسیس ہے مائنڈ کا، وہ کسی ایک مقام سے چلا تھا اور کہاں تک وہ پہنچا اور اس قابل ہوا کہ اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ 2-4 لفظ نکلوائے. وہ لفظ اس کی اپنی زندگی کا سارا ایک نچوڑ تھا، تجربہ تھا. تو میں کسی کو اس کے اوپر اٹھ کے ایسے اپلائی نہیں کر سکتا کہ تمہیں توفیق مل جائے گی مجھے نہیں ملے گی، میں توفیق کے ورڈ کو اس طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. نہیں، توفیق بیسیکلی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ کروا لے، وہ لگے کہ میں ایمان کی کس جگہ پر بھی پہنچ جاؤں. جتنا وہ ایمان میں اوپر جاتا جائے گا اتنا اسے احساس ہوتا جائے گا کہ یہ اللہ کی ہی توفیق تھی. جی اور کسی نے اگر آپ کسی بک کو اور کمپیئر کریں گی اور قرآن سے نا، تو بہت ڈفرینٹ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حکمت ہے، ایک ایک سینٹینس جو اللہ نے کہا. قرآن کی تفسیر ہے. نہیں، یہ تو آپ تفسیر کی بات کر رہی ہیں نا، میں کہہ رہی ہوں یہاں تفسیر ہے، لیکن قرآن میں ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک ایسی امت ہو جس کو ہم نے چوز کر کے انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. تو اب یہ ہماری ڈیوٹی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دے کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور اس پوری امت کے لیے ہمیں کام اپنا کرنا. ہمیں بتا دیا کہ تمہیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہے، تمہیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے کہ جا کے تم نیکی کا حکم کرو لوگوں کو اور برائی سے روکو. سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، اس کے بعد اپنے دوست احباب، پھر پوری امت اور پورے زمانے کو. تو یہ ہم جب پیدا ہو گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ نے ہم کو اس کام ہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے. تو اب ہماری اپنی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہمیں اپنے کو صحیح کر کے، اپنی تمام چیزیں صحیح کر کے، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کا کرنے کے بعد ہمیں آگے بڑھ کے اس توفیق کو آگے بڑھانا ہے، دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا ہے، اور برائی جہاں جہاں ہم دیکھیں گے وہ روکیں گے. جو ہماری عقل میں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے دی توفیق، ایمان ہے، عقل ہے، شعور ہے، سب اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں نیکی کا حکم کرتے جانا ہے اور برائی سے روکتے جانا ہے. اس میں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آیا کہ ہم بڑے اچھے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہمارا حکم ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. نہیں کرو گے تو ہم پوچھیں گے تم سے کہ کیوں نہیں روکا تم نے برائی کو، کیوں نہیں تم نے نیکی کا حکم کیا.
समझी मिनट, बात? आप में ना थोड़ा सा बड़ी सॉरी, बात हो बहुत रही है। बिल्कुल 100% सही बात कर रही हैं आप, और ये हमारा काम है और अल्लाह ताला ने इसी वजह से हमें बेहतरीन बनाया। अगर हम ये नहीं करते तो हम बेहतरीन के कैटेगरी से निकल जाते हैं। लेकिन इसको एक छोटी सी मिसाल से अगर देखें कि मैं अगर किसी चीज को मसलन समझती हूँ ना कि ये चीज बेहतर है, ठीक है, मसलन दुनिया की कोई चीज ले लें, किसी भी ब्रांड पे मैं जाती हूँ, किसी भी शॉप पर मैं जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज, ये प्रोडक्ट जो सी है ये बहुत अच्छी है, देखिए, तो उस प्रोडक्ट को मैं दूसरे को कन्विंस करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करती हूँ, उस तरीके को अगर मैं थोड़ा सा भी अपने दीन की तबलीग के लिए या अमर बिल मारूफ के लिए इस्तेमाल करूँ, तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। क्या मैं किसी को कहती हूँ कि तुमने ये क्यों इस्तेमाल किया, ये नहीं करना चाहिए, तो आप उसको हर क्वालिटी बताते हैं उस प्रोडक्ट की, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो नहीं खरीद रहा, आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, उसकी वजह से आप उससे कट ऑफ नहीं हो सकते। आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लगी है, आप उस प्रोडक्ट की पूरी तरीके से उसको कायल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में इससे क्या फायदा आएगा, लेकिन आप बिल्कुल मतलब बेसिक मेरी जो बात है ना, वो सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे से काटना नहीं है, हमें इस तरीके से जमात बनानी कि मेरी जमात अलग हिदायत याफ्ता है और किसी और की जमात जो है उसमें कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम बिल्कुल नहीं करना है। ऑफ कोर्स हर बात को हर एक को वाजे बताना है। जो अल्लाह ने कहा है कि भाई तुम जाओ नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोकते जाओ, हम बुराई से नहीं रोकते ना कि वो हमसे बुरा मान जाएगा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो नाराज हो जाएंगे, उस वक्त हम ये नहीं देखते हमारा अल्लाह बुरा मानेगा तब क्या होगा। हमें अल्लाह की परवाह होनी चाहिए ना। तो जब हमें अल्लाह की परवाह लगेगी, अल्लाह की रजा पे हम राजी होंगे, तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा। हम किसी को टोकने रोकने में, किसी बात में हमें बुरा नहीं लगेगा। हम उस बात को बस कहने का सलीका अच्छा होना चाहिए कि अल्लाह ने कहा है कि फिरौन से भी जाके कहो तो कूलू कौलन लय्यनन, और आराम से, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से दीन को बताओ, समझाओ और रोको जहाँ वो बुरा काम नहीं करेंगे। अब हमारे माशरे में क्या है, बुराई को रोका कम गया, बस नेकी काम करते रहे, नमाज पढ़ो, रोजा करो, ये करो, और झूठ गीबत और सब बुराई चीजें फैलती जा रही, उनको रोकने में कोई नहीं आगे बढ़ रहा। जब उसको रोकते हैं तो सोचते हैं फला हमसे बात करना खत्म कर देगा, फला ये, यानी दूसरे की हम चाह को देखने लग जाते हैं। उस वक्त हम अल्लाह की चाह को नहीं देखते। तो जब अल्लाह का हुक्म इक्वली बराबर है, अगर हमने इक्वली रोका होता ना बुराई को और इक्वली हम नेकी का हुक्म करते, तो हमारा माशरा इतना बुरा नहीं हो सकता था। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, अल्लाह के उस आधे काम को किया है कि वो आधे को हम अमल करते हैं, आधे को छोड़ देते हैं, है ना, वही है। वरना फिर बाद में आप करके उसको बता दे, समझा दे, फिर आखिर में तो वही है, लकुम दीनकुम वली दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा, करके आहिस्ता से अलग हो जाए। लेकिन कालू सलाम है कि उनको ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, उनको हिदायत बता दो, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कर लो, नहीं करते हैं तो उनको सलाम करो और आगे बढ़ जाओ। तो ये नहीं कहा है कि पीछे पड़ जाओ किसी के, बस उसको जो तुमको हिदायत पता है, जो तुम अपने लिए अच्छे समझते हो, उसकी तबलीग करते रहो, और जो तुम अपने लिए बुरा समझते हो उससे तुम दूसरे को रोकते रहो। ये हमारा बस अल्लाह का हुक्म है। मैं वाज़े कर पाई या नहीं अपनी बात? यहाँ जो आपने सारी बातें की हैं 100% दोस्त हैं, सिर्फ मुझे एक चीज से इख्तिलाफ है, जो भी आपने कहा ना कि उनको कहो और ठीक है उनसे अलग हो जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है ना अलग हो जाओ के बारे में भी अल्लाह ताला कुरान में हिदायत देते हैं कि अलग कैसे हो जाओ। सिर्फ उस मौके पर अलग हो जाओ जब नजर आए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, अदरवाइज जुड़ के रहो। लेकिन हम क्या करते हैं तो जाहिर है, वही मैं कह रही हूँ ना, जब देख रहे हैं कि वो बुराई में है और आपको अपनी बुराई की तरफ खींच रहा है, आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, जब हम बिल्कुल थक जाएं अपने काम से करके, फिर उस वक्त हमारा है काम कि आगे भी बढ़े, ये ना हो कि हम अटक के रह जाएं कहीं एक जगह। इसको थोड़ा सा फिर इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बिल्कुल कर सकते हैं और अलग से व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एक बात है कि आप उनको डराइए जो ऐसे करते हैं। कोई इस तरह की आयत भी मेरे जहन में आ रही है कि ऐसे नहीं कि आप चलते ही चले जाओ एंड देयर इज नो एंड, और आप वाकई में उस तरह से कंटिन्यू नहीं करें, कहीं पर रुकना भी है हमें। इसकी भी हिदायत है जहां तक मेरा ख्याल है, कि वरना तो वो आप लोगों को नहीं ऐसा वही लग है रहा ना, कि इसीलिए कालू सलामा इसीलिए कहा है एक कि तो उस ये वक्त विषय, सलाम इसके अलावा करो भी कुछ जब आयात हैं कि आप उनको डराइए नहीं। जो ये करते हैं, ऐसे करके भी कुछ है कि हर एक के हाँ पीछे जी, बस पढ़ते ही मत चले जाओ, है ना। है। हाँ, हाँ जी, तो ये वाली बात है कि वहां पे फिर रुक जाना है ना, कि जब ये चीज अल्लाह क्लोज ताला हो से हमें इस चीज की मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला बैलेंस पे रखे हमें,
کہ وہ جو اس کی پسند کرتا ہے وہ سب مستقیم فرین وہ ہے. کہیں ہے کہ جب آپ کفریہ کلمہ کوئی کہنے لگ جائے نا اور بہت زیادہ اور آپ کی بات کو بالکل نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے تو اس وقت پھر اس کا تو ساتھ نہیں دے سکتا نا انسان. اس وقت کہتے ہیں کہ آپ اس کو یہ سمپل بات ہے کہ اگر کوئی اعلان کر دیتا ہے نا ان کفر کا اس طریقے سے کہ اچھا میں یہ چیز اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ مجھے بس اللہ کی بات نہیں ماننی ہے. بس کفریہ کلمہ جب کوئی کہہ دیتا ہے کفریہ کلمہ اس وقت ہے کہ الگ ہو جاؤ. اس سے پہلے تک تو کوشش کرتے رہو, اپنی کوشش کرتے رہو. وہ ایسے لوگ بہت ریئر ہمیں ملیں گے جو منہ پھاڑ کے کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا تو ہے بالکل. لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ رکنا ہے. نہیں بیٹا, بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی, بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ پلیز تم کہہ کے ہمیں گناہگار نہیں کرو, تمہیں جو نماز پڑھنی ہے جاؤ پڑھو, میرے پیچھے نہیں پڑھو. ایسے کہتے ہیں نا بہت سے لوگ, ہماری کہہ کے تم جتنا بتا رہے ہو ہمیں, ہم سن کے اور گنہگار ہو جائیں گے. ارے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف زیادہ مت جاؤ, جو ہے نا شیطان پہ زیادہ بہکائے گا. آپ سوچیں, میں نے یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. یہ اس کی ریزن سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے یہ, کہ کیوں کہتے ہیں لوگ, یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل نہیں وہ, لیکن کچھ جاؤ ہی نہیں, وہ کہہ رہے بس کم ٹھیک ہے, بس ہم نے نماز پڑھ لی, ختم, ہم نے جانا ہی نہیں ہے کچھ. فرحین ایک آخری بات میں یہاں پر کہنا چاہ رہی تھی, اور وہ یہ کہ میں یہاں پر جو ہے نا, یہاں پر ہمارے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے, رب کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. پہلے پہ ہم لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں, لوگوں کی بات کرنا چھوڑیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ جو ہے نا رب کو کس طرح پہچاننا ہے. یعنی ابھی بھی شروع میں منا بات کر رہی تھی نا کہ مطلب ہم کچھ نہیں ہے, ہم جو بھی ہیں ہمیں پال رب رہا ہے, یہ رب کا احسان ہے. رب کو ایسے پہچانے, اپنا عقیدہ ایسے درست کریں کہ بھئی ہمیں پالنے والا بھی اللہ ہے. ہمیں راستہ, اگر راستے پہ ہم چل رہے ہیں بزوں میں خود, تو وہ بھی راستہ اللہ ہی نے دکھایا ہے. تو یہ کانسیپٹ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اندر کلیئر کرتے ہیں, ہمارے ایمان کو مضبوط کر کے. یہ سارا کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. جو شروع میں بات ہو رہی تھی نا, بالکل جو لبنہ بہن کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی ذات کی نفی اس طرح کرنی ہے تاکہ ہم شیطان کی طرح تکبر کا شکار نہ ہو. تو ہم لوگوں کو ابھی نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں ہم کیا ہیں, ہمارا عقیدہ کتنا ہے, ہمارا معاملہ کتنا صحیح ہے. تو ہم اگر اپنے آپ, پھر جب ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ سے جڑتے ہیں, اللہ کو رب کی حیثیت سے پرورش کرنے والے, خبرگیری کرنے والے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, تو پھر ہم اپنے ذات کی نفی کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہم نظر آ رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, وہ صرف اللہ کی ہی مدد سے ممکن ہے. اللہ کروا رہے ہیں, اللہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اللہ چلوا رہے ہیں, اللہ سوچوا رہے ہیں, اللہ بلوا رہے ہیں, اللہ کہلوا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ کروا رہے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے, میں کچھ نہیں ہوں. پھر جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے, جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے, پھر میں یہ نہیں سوچتی کہ میں یہ کر رہی ہوں اور دوسرا یہ نہیں کر رہا. پھر میں یہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ نہیں کر پا رہا ہے, آپ نے مجھے جیسے کروا لیا, آپ اس کو کروائیے. پھر میں کے لیے دعا کرتی ہوں. تو جو پہلا حق ہے نا دوسرے کا, یہ امر بالمعروف ہے, وہ میں ادا کرتی ہوں. میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں, میں تڑپنے لگتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, فرماتے تھے کہ تم سب آگ سے بھرے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, ہے نا. تو وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے, وہ ہے نا, فلا اللہ کا باقی نفس کا. تو بس تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دو گے کہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ والی چیز نا, یہ تڑپ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں کر رہی ہوں اور وہ نہیں کر رہا, پھر یہ ہوتا ہے اللہ کو کیوں نہیں کر رہا, وہ آپ اس کو کروا لیجئے, دماغ میں کہلوا دیجئے, آپ مدد کروا لیجئے. پھر اپنا آپ کی نفی ہو جاتی ہے. یہ توفیق جو ہے نا, ایمان کی توفیق, وہ اس درجے پہ لے کے آتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے. پھر آدمی ہر لمحہ ڈرتا ہے, اللہ میں جو کر رہی ہوں صحیح ہے, اللہ تعالیٰ میں کری اچھا صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, علم صحیح ہے, تو اللہ آپ نے قبول کر لیا, کہیں میری نیت میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوئی خرابی تو نہیں. پھر ہم ججمنٹل اپنے لیے ہو جاتے ہیں. تو ہم نا وہ اپنے لیے ججمنٹل ہوتے ہیں نا, پھر ہماری یہ ساری چیزیں پھر سائڈ میں ہو جاتی ہیں. اور یہی وہ تربیت خاصہ ہے, یہی وہ خاص پرورش ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بعد, اپنی عقیدے کی درستگی کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ممکن ہو پاتا ہے. الحمدللہ, بہت اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے, ماشاءاللہ.
हमें इस कि पॉइंट हम पे अगर हम गौर से देखें तो अमल करना शुरू करें तो वाकई हम उस दर्जे पे पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। जी आयशा माशाल्लाह। की जो अच्छा बात बड़ी अच्छी देखिए होती है, पहले छोटी सी बात कहूंगी, वो कहती हैं आपको किसी के लिए, आप उसके किसी की हिदायत की दुआ मांगनी है, आप उसके लिए रात तहज्जुद में उठें, उसके लिए दुआएं हाँ मांगें, बिल्कुल आप रोएं, आप फिक्र करें। मतलब वो ये नहीं कि चीजें आपने जो है सोच ना लिया बस ठीक है हमें हिदायत करनी है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब हम ये समझते हैं कि हमने कमर से तो पकड़ना है, लेकिन अंदर हमारे वो तड़प है कि नहीं, हमें ये हाँ, नहीं पता तो होता। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे, दुआएं मांगते थे, बल्कि आखिरी सांस तक उन्होंने उम्मत के लिए दुआ मांगी। बिल्कुल हाँ, एक ये चीज ना और ये जो जैसे जो आप आप कह कह रही रही है ना बेटा, हैं, ये जो आप हाँ कह रही हैं, ये तड़प जो है ना, ये इखलास और तड़प ये तबलीगी जमात वालों में बहुत ज्यादा है। बहुत लोग है, सही उनको बात है गलत कि मेरी कहते हैं ना, कि गलत समझते हैं कि उनकी सोच और उनका वो बड़ा वो है, लेकिन आप देखें तो ये जो नुसरत का और जो मोहब्बत का और ये जो जज्बा है ना, तबलीगी जमात में बहुत ज्यादा, वो दूसरों के लिए तड़प तड़प के रो रो के दुआएं करते हैं, या अल्लाह मेरे दोस्त को या हमारी बहन को, हमारे अजीज को हिदायत दे दे। इसके लिए हम लोग कोई इतनी दुआ नहीं कर सकते जितना सिखाया जाता है तबलीगी जमात में हाँ, रो और रो बल्कि के वो पता है एक दुआएं इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ना अगले को है। लाने के चाह रहे होते हैं ना, एक ये भी जहन में होता है कि ये साबित हो जाए अगले पे कि देखो मैं सही थी तुम गलत थे, ठीक है, वो वाली चीज हाँ तड़प नहीं दिल में होती कि यार वो मतलब जहन्नुम से बच जाए, अल्लाह के करीब हो जाए। ये होता है कि भाई वो गलत साबित करना है, तो उसको हिदायत की तरफ, वो भी एक मुझे लगता है नियत का फतूर जैसे कहते हैं ना, कि बस ये पता चल जाए देखो मैं हाँ तुमसे बेहतर थी ना, मैं सही थी ना, देखो ये वाली पॉइंट भी प्रूव करने के लिए ना, हाँ और वो बज़ाहिर लग रहा होता है मतलब हिदायत पे ला ये रहे हैं, समझना है लेकिन कि एक्चुअल में अपने आप। हमें बड़ी नॉलेज है, हम बड़ा अक्लमंद है, अपने को अपना वही तकब्बुर जो शैतान का ना, वो चीज अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो ये इसको ही गिराने के लिए तबलीगी जमात में बहुत काम होता है। हालांकि मैं तबलीगी जमात से नहीं हूँ, लेकिन मुझे तबलीगी जमात की ये चीज जो नुसरत की और मोहब्बत की और दूसरों के लिए तड़प की है ना, ये उनके अंदर मैंने ये बहुत देखा है, बहुत पाया है इस चीज को, और बहुत हैरत भी होती है कि इतना दिल से वो झुक के दूसरों के लिए काम करते हैं कि जो हम लोग नहीं कर पाते। यही वो बात है ना कि कुछ चीजें किसी की अच्छी होती हैं, कुछ चीजें किसी की अच्छी होती हैं। हम एक जमात को पकड़ लेते हैं, ये मतलब जमात को पकड़ने का मतलब ये नहीं था कि मैंने इस एक जमात में चले जाना है, तबलीगी जमात में चली जाऊं या जमात इस्लामी में चली जाऊं। हाँ कुछ चीजें जमात इस्लामी की अच्छी होंगी, कुछ चीजें तबलीगी जमात की अच्छी होंगी, दोनों इकट्ठे हो जाओ। नहीं, यहाँ ये जमात की मतलब बात नहीं हो रही है ताला ना, ने असल में यहाँ बेसिकली हमें हर फर्द इकट्ठा की करना बात हो है। रही है। हर फर्द जो है ना, वो अपने रब को इस तरह पहचाने। हर फर्द से अल्लाह की डिमांड ये, अल्लाह ताला हमसे इनफरादी सवालात करेंगे ना। जमात यकीनी तौर पे बेइंतहा अहम है, और जमात के साथ ही जुड़ के काम करने का हुक्म है। लेकिन यहाँ हम नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इनफरादी तौर पे पढ़ रहे हैं ना, तो अपने रब को हमने इनफरादी तौर पर कैसे पहचाना। हम अगर इनफरादी तौर पर अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, अपनी अकीदे को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, फिर हम जमात बंद करके भी पावरफुल और फायदेमंद रहेंगे लोगों के लिए। वरना फिर यही होगा कि हम इनफरादी तौर पर भी उस जमात को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अल्लाह को सही से पहचाने, हमारे अंदर से तकब्बुर दूर हो, हमारे अंदर से अल्लाह से दूरी दूर हो, हमारे अंदर से अल्लाह का और अल्लाह की मखलूक का हक ना अदा करने का जो हमें आदत पड़ गई है ना, वो चीज खत्म हो। जब हम पहचानेंगे आपको, अपने अकीदे को दुरुस्त करेंगे, हर जगह को, हर एक को नहीं उसका रुतबा देंगे, मोना बेटा, ये जो आप बंदे जमात को। समझ रही है ना, इस तरह दुनियावी जमातें जो किसी ने नाम रख लिया तबलीगी, किसी ने रख लिया है जमात इस्लामी, सब किसी ने अहले अंसारुल्लाह है, हदीस, ये सब जमात नहीं अंसारुल्लाह है है। ये। जी हेलो, किशोर आंटी, आवाज आ रही है? जी जी किशोर आंटी, यकीनी तौर सुनिए, पर आप सही कह रही हैं। एक बात सुनिए, ये जमात जो कहा गया है ना, जो जमात हिदायत पे होगी और अल्लाह ताला उसको बख्शेगा, और 72 में से एक जमात जन्नत जाएगी और बकिया, ये होता है कि हर जमात के वो अच्छे लोग जो अल्लाह के दीन को उसी तरह समझ रहे हैं, सभी जो अतीउल्लाह अतीउर रसूल पे है ना, चाहे वो थोड़े तबलीगी में हो, थोड़ी जमात में, वो सब मिला के एक वो जमात बनेगी जो हिदायत पे होगी। तो कभी ये नहीं समझे कि दुनिया की एक जमात जो बन गई है ये हिदायत पे है, फला हिदायत पे नहीं। हर जमात में मैं कुछ ये लोग बात नहीं हिदायत पे कह हैं। रही हूँ, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं अंसारुल्लाह ही की बात कर रही हूँ कि अफराद को हर जमात अपना काम कर रही है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, ठीक है। अल्लाह ताला और हर जमात जो अपने मकसद के हिसाब से जो अफराद उसको अपील करते हैं, उसके मकसद को अपील करते हैं ना, वो उनसे जुड़ जाते हैं। हर एक की कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने अलग अलग दी है ना, हर जमात असल में मुख्तलिफ हम स्टैंडर्ड पे जुड़ते काम हैं ना, कर तो रही है। फिर हम छोड़ दें, जुड़ते हैं तो मैं उनको A to Z फॉलो करते हैं मोना।
نا, یہی غلط ہے نا. ہم جب اے ٹو زی انہی کو فالو کرنے لگتے ہیں تو ہم اس جماعت کے بن جاتے ہیں, ہم اللہ کی جماعت کے نہیں رہ جاتے. کیونکہ پھر جماعت ہمارے تو کوئی ہم بھی کیا بن ہوتا ہے, سکتی ہے نا, ابھی رائٹ نا ہماری بھی یہ تو جماعت بن ضروری سکتی ہے ہے. نا جماعت کے لیے کشور آنٹی, ورنہ آپ اس جماعت کی کیسے کہلائیں گے؟ بالکل اسی طرح ہے نہیں مسلک ہے نا, مسلک میں آپ نے حنفی فالو کیا تو حکم یہی ہے نا کہ بھئی آپ نے حنفی کوئی, خیر میں وہ براڈ اس پہ چلی گئی پرسپیکٹو پہ, اس کو چھوڑ دیں. نہیں, اس کو مقصد وہ بھی یہ اسی میں ہے, آپ لے لیں اس کو, اسی میں لیں, اسی میں لیں. آپ حنفی ہیں تو آپ حنفی نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ کو اطیع اللہ اطیع رسول کرنا ہے, تو آپ کو یہی چاروں, کہہ چاہے رہے ہیں شافعی ہو, بالکل. مالکی ہو, سب کو ماننا ہوگا. نہیں صحیح بات ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں مقصد یہ ہے طریقہ کہ ایک جماعت کے اگر ہیں تو دوسرے کو غلط سمجھنا, وہ غلط ہے معاملہ نا. اب جیسے حنفی ہے وہی تو غلط ہے. جو مجھے تھوڑی آبجیکشن کہیں ہوا گے. تھا نا آپ کی بات سے, منابع جی آپ کہی تھی نا جماعت کے ساتھ جڑ کے کام کرنے کا حکم ہے. جی جی ہاں بالکل بالکل, وہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں, ایک نظم کے ساتھ آپ میں فالو کیا کرتے کروں, ہیں نظم کو, تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو گول ہوتے ہیں نا اس جماعت کے, جو مقاصد ہوتے ہیں کہ معاشرے کو دین کی اس نہج تک لے کر کے جانا ہے, منابع جی تو میری بات آپ بھی تو سنیں نا, اس میں کو کہہ رہی ہوں فالو مجھے کوئی کرتے ہیں. جماعت نہیں مل رہی تو میں کیا کروں, اس کے ساتھ ہی جڑ کے کام کرنے کا حکم ہے, اب میں کیا کروں اگر دیکھو مجھے کسی جماعت تو, جماعت. اچھا ہاں فرین اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے نا جماعت کے, ہر جماعت کس مقصد کے تحت کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس ٹھیک کے ہے, مقاصد معلوم ہونے چاہیے. اب چلو آپ کی جو کیپیبلٹی ہے, آپ کو اللہ نے جو استعداد دی ہے, جو صلاحیت دی ہے, وہ جس سے میچ کر جائیں آپ ادھر جڑ جائیں. یعنی میری مثال کسی کے سے بھی طور نہیں پر جڑی, یہ منابع جی میری کسی سے بھی نہیں جڑی, میں کیا کروں. مجھے لوگ یہی کہتے ہیں فرین یہ تم کیا اکیلے اکیلے شروع ہو جاتی ہو, تم جماعت کے ساتھ جڑ کے کرو, تو پھر مجھ کو بالکل آبجیکشن ریز بالکل ہوتا ہے. لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ یار میں جڑ کے کرتی, تو وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جماعتیں کیا کر رہی ہیں, اچھے کام بھی کر رہی ہیں وہ بھی, لیکن میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتی, تو میں اس جماعت کا حصہ کہلوانا ہی نہیں چاہتی اپنے آپ کو نا. تو لیکن اچھا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میں کام کر رہی ہوں, میرے ساتھ ایک گروپ آف پیپل ہے, ٹھیک ہے, وہ اب کوئی آل فیورس جماعت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں تو ہماری بھی ایک جماعت مل کے عربی پڑھا رہی ہے, کسی کو کچھ کریے کچھ بھی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بہت بڑی میسو لیول پہ جماعت دیکھو ہونا تم نا ضروری ہے, ہم فرین, اپنے بھی پتہ ہے چھوٹے تم چھوٹے اپنی گروپس بات بنا پر سکتے خود ہی آ گئی, تم اپنی بات پہ نا خود آ گئی ہو. دیکھو تم نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جو ہے نا میں لوگوں کے ساتھ مل کے میں نہیں کرنا چاہ رہی, کوئی جماعت مجھے نہیں اپیل کر رہی, تو تم نے کیا کیا ہے, تم نے خود جماعت میں کی ہے. اوکے, اگر تم اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی, اگر تم اکیلے قرآن کو سمجھ رہی ہوتی, تو کیا تم سمجھ سکتی تھی اس طرح؟ نہیں نا, تمہارے لیے جماعت ضروری تھی, تبھی تم نے گروپ آف نہیں پیپل کو نہیں فارم کیا. نہیں, وہ جی نہیں آپ بالکل نے ایسا نہیں اتنے منابع سارے جی. لوگوں کو گروپ میں ایڈ کیا ہے, اور یہ سب آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یہی تو جماعت ہے, تو یہ یہی تو دیکھیں نا میری جماعت بات ہے. سنیں, تو میری قرآن کی کلاس کی یہ جماعت اللہ الگ نے ہو آپ گئی, کے میری لیے سیرہ کی راستہ جماعت کھولا ہے. الگ ہو گئی, ٹھیک ہے, میری سوری سیرہ کی نہیں جماعت الگ ہو گئی, سب کی, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہی لوگ ہیں انہی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب میری کہیں بھی میں جاؤں گی وہاں پہ گروپ آف پیپل ہے, میں ادھر جا رہی ہوں اس آڈیٹوریم میں ڈیلی کلاس لیتی ہوں, تو یہ تھوڑی کہ یہی جماعت ہے, بس یہی ہے جو ہے, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں, یہ بات ہاں نہیں ہے. دیکھو میں نے ابھی یہ بات کہی, کشور آنٹی بھی جو بات کہنی تھی نا, سب دین کا کام کر رہے ہیں نا, اور اس میں ہے کیا معاملہ, جو ہماری ذہنی استعداد اور صلاحیت اللہ نے دی ہے, اس جماعت کے مطابق جو ہمیں, جیسے اب مثال کے طور پر کوئی جماعت ہے کہ جو اس طرح کرتی ہے کہ وہ نافذ کرنا چاہتی ہے نا, تو ٹھیک ہے, تو آپ کی اگر صلاحیتیں, آپ کا جو ذہنی سوچ ہے, استعداد ہے آپ کی, وہ اور اس گول سے میچ کرتی ہیں, آپ اس سے جڑ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کو جو ہے بس لوگوں کو اللہ کی بات پہنچا دینی ہے, اور ان سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مطلب ایک مخصوص کی بنیادی اراکین ہے, اور ان کو کہ اللہ کے بندے یہ کرنے والے تو بن جائیں. جب یہ کرنے والے بن جائیں گے نا, تو انشاءاللہ اللہ نے آگے کی توفیق دے گا. اگر آپ کا ذہن ان کے گول سے میچ کر رہا ہے, آپ اس میں شامل ہو جائیں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بنا جماعت بنائے ہوئے آپ اتنا بڑا کام, جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا, جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے نا, تو یہ اللہ کی غلامی خود بھی کرنی ہے, لوگوں سے بھی کروانی ہے. ابھی آپ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کر رہی ہیں نا, امر بالمعروف نہی عن المنکر ریلیٹ کرتا ہے پاور سے, بیکاز امر اور نہیں, امر کیا ہوتا ہے, حکم دینا نا, بتانا تھوڑی. امر کس کو کہتے ہیں, حکم کو نا. آپ حکم کس کو دیتی ہیں, جس پر آپ اختیار رکھتی ہیں. یہ اختیار رکھنا پاور سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر سی بات ہے, میں اپنے گھر میں امر کر سکتی ہوں بیکاز میں اختیار اور پاور رکھتی ہوں. اگر میں کہیں پاور نہیں رکھتی اور میں کسی کو کچھ کہوں گی, وہ امر کے صیغے میں تو نہیں آئے گا نا, وہ تو صرف دعوت کے صیغے میں آئے گا, بتانے کے صیغے میں آئے گا, نصیحت تذکیر کے صیغے میں آئے گا, وہ امر تو نہیں کہلائے گا. امر کا جو حکم جو اللہ نے
نہیں مونا، یہاں پہ آپ غلط ہیں. یہاں آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امر کیا تو آپ اس کو لازم اس پہ وہ کروانے کو، عمل کروانے کے لیے وہ کریں گی، یہ نہیں ہو سکتا. ماں میرا یہ باپ بھی مطلب کرتے نہیں ہیں. ہے. میرا یہ ہاں مطلب مطلب آنٹی، میرا یہ مطلب بالکل ہاں نہیں ہے. میرا مطلب صرف نہیں، یہ آپ ہے کہہ رہی ہیں آپ کو وہ کہ آپ ان پہ جیسے اب باپ ماں ہے وہ اپنے اولاد کو کہیں گے نا، قو انفسکم و ہاں اہلیکم نارا، اللہ نے کہا ہے نا، ہاں. اپنے اہل و کیا عیال اولاد کو، مان اپنے گھر جاتی ہے؟ والوں کو پہلے کیا بچاؤ. ساری اولاد ماں باپ کے فرما بردار ہو جاتی ہے اس معاملے میں کہ جیسے ماں باپ کہہ رہے ہیں ویسے نہیں کر لے؟ نہیں کرتی نا، نہیں ہوتی نا، نہیں کرتی نا. تو اب نہیں اس میں ہوتی ماں نا، باپ یہی کیا تو کرتے بات ہے. ہیں؟ صرف دیکھیے کہنے کا حکم ہے، اسلامی حکومت ہے نا، صرف اسلامی کہنے کا. حکومت. کشور آنٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا نا. امر کا معاملہ تھا نا، تو انہوں نے مدینے کی ریاست بنائی اور پھر تمام جگہوں کے اوپر دین کو نافذ کرنا تھا نا، امر والا معاملہ کرنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہر ایک کو خط بھیجا کہ بھئی یا تم بات مان جاؤ یا تم ذمی بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو اب نے اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے خلاف پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر اسلام نافذ کرنے کے لیے اس خطے زمین پر وہاں پر ریڈ کیا، ان کو جنگ کا یہ دعوت دی اور وہاں پر جنگ کی، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی اسلامی سلطنت جبھی تو وسیع ہوئی نا، اور کس طرح ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ دوسرے کو بزور نافذ کروائیں. نہیں، اللہ اسلام جو ہے وہ تو صرف اخلاق سے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، اسلام صرف تعلیم سے ہی پھیلا ہے. آپ کے اخلاق ہوں گے بہترین تو ہی آپ اسلام نافذ کر سکیں گے. لیکن معاملہ کیا ہو جائے گا کہ آپ نے بتانا پہنچانا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہیں، زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، تو نظام اللہ کا ہوگا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے دنیا میں. جب یہاں پر بھیج دیا اس کام سے، اس کے لیے پاور چاہیے ہی چاہیے. پاور کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں آپ دوسرے کو اس بزور عمل نہیں کروائیں گے. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ تمہیں عمل نہیں کرنا تو تم نے ذمہ بن کے رہنا ہے، چھوٹا بن کے رہنا ہے، تم نے ٹیکس دینا ہے، تمہاری سیکیورٹی بھی ہے، تمہیں ہر کچھ، تمہیں تمہاری حفاظت، تمہاری تمام جو ضروریات ہیں اس کا بندوبست ہم کریں گے. لیکن تمہیں رہنا ہے اسلامک سلطنت کے انڈر ہو کے. تمہیں اپنی مرضی سے کھلے عام اپنی مرضی کرتے ہوئے کفر پھیلاتے ہوئے یہ نہیں رہنا. یہ کسی صورت بھی اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چیز ہے امر بالمعروف. امر کے لیے جماعت چاہیے، امر کے لیے پاور چاہیے. یہ آپ جو کسی کو جماعت بنائی جاتی ہے نا، دیکھیں مونا، اب آپ جماعت اسلامی میں ہے نا ماشاءاللہ، تو اس جی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے نا، وہ سب ایک جگہ جمع کر کے وہ بانٹی جاتی ہے. تو وہ جہاں جماعت کے امیر کہیں گے وہاں بانٹی جائے گی. زکوٰۃ کے اندر اور پہلے بھی ہوتا تھا، مال غنیمت کو ہوتا تھا جمع کر کے ویسے بانٹی جاتی تھی. تو جب اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو اس طریقے سے الاؤڈ ہے. لیکن ابھی جیسے کوئی بھی انسان اپنے خاندان میں اپنے قریب والوں کو دینا زکوٰۃ کا سب سے پہلے زیادہ ثواب ہے. تو اور بہت ساری جماعتیں جو اس کے اندر انڈیپینڈنٹلی آپ اپنی زکوٰۃ خود بانٹ سکتے ہیں. تو جب انسان ایک جماعت کی کوئی چیز اچھی سمجھتا ہے کہ ہاں اس جماعت میں یہ پوائنٹ اچھا ہے، فلاں جماعت میں یہ پوائنٹ اچھا ہے، تو وہ ہر ایک سے جڑ کے رہے گا. پھر وہ نہیں پکڑ کے ایک جماعت کو پکڑ کسی کے رہے گا. مخصوص جماعت کی یہاں پہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم نے جماعت جوائن کرنی چاہیے ہی چاہیے. ابھی فرین یہ بات تو پوچھ رہی تھی نا کہ کیوں، میں اس کو صرف یہ بات بتا رہی تھی کہ پاور کے لیے اللہ نے پاور کے ساتھ مسلمان کو رہنے کا اس لیے حکم دیا ہے کیونکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا مسلمان کا کام ہے. امر بالمعروف ہاں تو کوئی اگر ایک جماعت ایسی ہو کہ جو نہیں، میں اللہ کسی کے پرٹیکولر قرآن پہ جماعت چل کی نہیں رہی کہہ ہو رہی. نا، اگر ہم کسی پرٹیکولر نہیں جماعت ہے کو نا، کہیں گے یہاں پر نا تو پھر ہمارا یہ جو اسٹڈی ہے متاثر ہو جائے گی. تو میں کسی پرٹیکولر جماعت کی بات نہیں کر نہیں، رہی. وہ اس کے کشور لیے آنٹی صرف بھی ایک بات پرٹیکولر ہے. کی بات نہیں کر رہی، کشور آنٹی جنرلی کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایک جی جماعت، کشور آنٹی اپنا جملہ مکمل کریں پھر بات کلیئر ہوگی ہاں نا، پھر میں آگے. کہہ رہی ہوں اگر کوئی ایک جماعت ایسی نظر آئے جو کہ اللہ کے قرآن اور حدیث پہ بالکل صحیح چل رہی ہے تو آف کورس پھر پورا پاکستان میں سب چاہیں گے کہ ہم اس جماعت کو جوائن کر لیں. لیکن کوئی ایک جماعت بھی ابھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے دین کو صحیح سے فالو خود بھی کر رہی ہو اور کروا بھی رہی ہو اور صحیح سے دین کے احکام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ چل رہی ہو. اگر ایسی کوئی ہو تو آدمی جوائن کرے گا، خوشی سے کرے گا، بہت اچھا لگے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ویسی دنیا آ جائے گی. دعا یہی کرو کہ ایسی کوئی جماعت پیدا ہو جائے دنیا میں تو ہم سب اسی پہ بیعت کر لیں گے انشاءاللہ. عشاء آنٹی اگر کوئی دیکھیے نہیں کر رہا،
اگر ہم کوئی تو نہیں کر رہا مکمل جماعت نہیں کو ہے جوائن تو نا. وہ کچھ غلط نہیں کر رہا، یہ والی بات ہے نا مین، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ یار اب نہیں تم تو نہیں دین کا کام کر، تم تو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہو، یہ چیز تو یہ ایک بات نکل رہی ہے نا نہیں ان سب ڈسکشن سے، یہ تو غلط ہے۔ نہیں نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے، لیکن جو پریفریبل ہے نا، دیکھو ہم یہاں پر یہی بات تو کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے جو حکم ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کو پہچانوا رہے ہیں۔ یہاں پر جو بات میں نے ابھی کہی، میں نے صرف یہ اللہ کی پہچان رکھی، اللہ کے حکم کی پہچان رکھی، جو میں سمجھ پائی ہوں جتنا، اور جتنا مجھے چل اللہ رہی نے ہوں، فجر کی نماز دیر ہو رہی ہے۔ وہ بس صرف اتنی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے حاکم پوری کائنات پر ہیں اور ہم کو یہاں پر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا بندہ بنا کے، تو ہم اللہ کی حاکمیت کو اس دنیا میں بھی نافذ کریں، یہ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ اس کے لیے جو مجھ کو ضروری لگتا تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم بھی وہ کرو۔ ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جی سر لبنہ، آپ کہیے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو کہہ رہی ہیں نا، وہ بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دین نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بہت ٹھیک ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے، لیکن دیکھیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھ کے کوئی جماعت ایسے الگ سے بنا لوں گی، پہلے میں دیکھوں کیا میں اپنے گھر میں وہ جماعت بنا پائی ہوں، میں کیا گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر پائی ہوں، پھر میں اپنے خاندان کو اکٹھا کر پائی ہوں۔ چلتے چلتے میں جب جاؤں گی تو یہاں تک پہنچوں گی کہ میں نافذ کرنے والی اس جگہ پر آؤں گی۔ میں اگر شروع دن سے اٹھ کے دیکھ کے سیلف سے کام شروع ہوتا ہے، اور سیلف بالکل ریپل وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، جب پتھر پھینکتے ہیں پانی میں تو وہ کتنے دور تک اس کے سرکل جاتے ہیں۔ تو آپ کی اپنی سیلف گروتھ، آپ کا اپنا سیلف اتنا امپورٹنس ہے کہ جتنی آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی، جتنا اس کے اندر دین اترا ہوگا، اتنا ریپل ریفلیکشن جو ہے وہ زیادہ جائے گا۔ آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا سے الگ سے ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کرتی ہیں، جس طرح آپ کہیں نا کہ بیماری کے جراثیم لگتے ہیں، اسی طرح نیکی کے جراثیم بھی لگتے ہیں، اور یہ نیکی کے جراثیم آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں، اور گھر سے نکلتے نکلتے آپ کے خاندان، آپ کے اپنا سرکل آپ کا کہہ لیں، آپ کی سوسائٹی ہے، یہ آپ کا محلہ ہے، آپ کا قبیلہ ہے، یہ اس طریقے سے کام چلتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ میں اٹھ کے الگ الگ جماعتیں بنانی شروع کر دوں گی کہ یہ میرے کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں نے جماعت بنا لی، آپ نے اپنے کیٹیگری کے ساتھ جماعت بنا لی، ٹھیک ہے، آپ جب یہ جماعت بنا بھی لیں گے، لیکن پھر بھی پیچھے ایک پرپس اس کا، جب تک ایک نہیں ہوگا آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کائنات کی ساری چیزیں ہمیں سکھائی یہی رہی ہیں کہ آسمان کی ساری مخلوق کہہ لیں کہ وہ زمین کی مخلوق سے بالکل 100% الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں اختلاف ہے، بری طرح سے اختلاف ہے کہ دونوں کبھی جوائن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایک پوائنٹ آتا ہے نا کہ رات اور دن دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوں گے تو دن میں سے رات نکلے گا اور رات میں سے دن نکلے گا۔ تو اسی طرح ہمیں اکٹھے ہونے کے، بے شک الگ الگ ہم جماعتیں بنا رہے ہیں، لیکن اینڈ میں ہمیں ہونا ایک پرپس کے لیے اکٹھا ہے۔ جب ہمارا پرپس اکٹھا ایک نہیں ہوگا، میں سمجھ لوں گی کہ مجھے دین کا نفاذ ادھر چاہیے، میں سمجھ لوں گا میں صرف اخلاقیات پہ کام کر رہا ہوں، اس نے جماعت الگ بنا لی، اس نے الگ بنا لی، ٹھیک ہے الگ بنا لی، لیکن اصل کاز دیکھیں نا، اصل کاز کیا ہے؟ تو اس کاز بالکل کے صحیح لیے کہہ آپ رہی کو ہیں، رات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہونا پڑے گا۔ دیکھو لبنہ، اسی کاز کے لیے تو ہے نا، اب جیسے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ ہوں نا، تو اب میں دروس میں بھی جاتی ہوں، ساری چیزیں، میں قرآن کلاسز بھی لے رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس والی کلاس میں آئی، میں اس لیے آئی کیونکہ میرے اندر یہ چیز ہے، جیسے ابھی یہ ہم نے پڑھا تربیت خاصہ کا کہ اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے، عقیدے کی پختگی اللہ یہ سب اللہ کے ہی ہو نا۔ تو میں یہاں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھے یہاں پتہ لگے، اور واقعی میں ابھی آج کی جو کلاس تھی اس میں جو کچھ ڈسکشن ہوا ہمارا، بہت ساری نئی چیزیں آتی ہیں، تو یہ وہ اللہ ہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں نا، سیلف کی، یہ پہلا دائرہ ہے نا، دائرہ کی بڑی پیاری مثال آپ نے ابھی دی کہ یہ پہلا دائرہ ہے جو ہماری لیکن اس پہلے دائرے کی تکمیل میں مجھے میری پوری زندگی نہیں لٹا دینی ہے، بلکہ وہ ایک عمل جو میں نے سیکھا، بلغوا انی والا آیا، یہی ہے نا کہ پہنچا دو، پہلے سے ایک آیت ہی کیوں نہ اس کی تبلیغ اس کی کرو، وہ پہنچا دو آگے۔ تو بھائی جو بھی چیز میں نے امپلیمنٹ اپنے اوپر کر لی نا، اپلائی میں نے وہ کر لی کہ میں اس کی وہ کر رہی ہوں، عمل کر رہی ہوں اس پہ، وہ میں آگے اپنے بچوں کو، اپنے اس کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر وہی ساری باتیں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پھر وہ کریں نہ کریں، اللہ کی اس سے ہم دعا مانگیں، اللہ سے اللہ ان کی توفیق دے دیں، دعا کریں تاکہ یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو یہ والے کام تو بے شک ہیں، لیکن اب اس میں پھر میرے کو زندگی تھوڑی لگا دینی کہ میں اپنی تربیت کرتی رہوں جب تک میں تکمیل کو میں پہنچ ہی نہیں سکتی۔
میرا ایمان میرا عمل تکمیل کو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو بھی اللہ نے توفیق دی کرنے کی، جتنی بھی جس وقت بھی دی، وہ میں دوسروں کو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، نافع نصیحت کے ساتھ آگے پہنچا ضرور دوں. بالکل صحیح صحیح. بات اچھا ہے. یہاں پر چلو ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہی تھی کہ جی سورۃ فاتحہ کو دیکھیں، میرے دماغ میں پچھلے میرا خیال ہے شاید میں بھی کافی عرصے سے یہ کوشچن آ رہا تھا کہ سورۃ فاتحہ ایسی صورت ہے جو ہر بندہ اپنے لیے انڈیویجولی نماز میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ میں مطلب سوچتی تھی کہ ٹھیک ہے مرد سب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، عورتیں چلیں گھر میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے اگر کبھی عورتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو مجھے ہمیشہ سے ڈسٹرب کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ چیز غور کرنے والی ہے بہت زیادہ کہ میں اپنے دوسرے کے لیے اتنا سنسیئر ہوں کہ میں دن میں ریگولر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. ہم اپنے لیے دعا نہیں سنسیئر ہو رہے ہوتے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں، تو اتنے سیریس ہوں کہ اللہ واقعی مجھے ہدایت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سکھا یہ رہا ہے کہ میں نے ڈیلی دن میں 5 دفعہ سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کروا رہے ہیں کہ جس طرح تمہاری رب پرورش کر رہا ہے نا، تمہیں توفیق دے رہا ہے، تمہیں قدم بقدم لے کے آ رہا ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ سب کو لے کے آ رہا ہے. صحیح بات. بس ہاں وہی یہ عقیدہ بالکل اپنا درست ہم کریں اور پھر آگے دعا لوگوں کے لیے بھی مانگے، سب کے ساتھ جوڑ کر کے انشاءاللہ. اوکے تھینک یو ایوری بہت شکریہ آپ سب کو جوائن کرنے کا. انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.